बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? आप हैं मेरे चैनल नावल रीडर्स हब पे। जी तो जनाब, नावल्स कैसे लग रहे हैं? आपका बहुत शुक्रिया, आप सब लोग नावल्स को बहुत पसंद कर रहे हैं। और सबसे पहले उन सब का शुक्रिया जो रेगुलर मुझे कमेंट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। आप लोग पसंद करते हैं, इस वजह से ही ना मैं आप लोगों के लिए ना ये नावल जो है वो पढ़ती हूँ और अपलोड करती हूँ। आज जो मैं नावल पढ़ रही हूँ वो भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा नावल है। 90s का नावल है ये, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बेस्ड है। बहुत ही खूबसूरत नावल है। बड़ी इनोसेंट सी लड़की होती है, लाओ बाली सी। उसको अपने अच्छे बुरे का इतना पता नहीं होता, तो वो उसी में ना, उसी बेस पे जो कुछ फ़ैसले लेती है या कुछ अपने लिए अच्छा कंसर्न समझती है, उसी पे बेस्ड ये बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। फरीदा कमल शरीफ का ये नावल है, ख्वाबों से ताबीर तक। ये आया था माहनामा किरण में। माहनामा किरण के शुमारे अक्टूबर 1996 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ख्वाबों से ताबीर तक। तुम बिल्कुल पागल लड़की हो और साथ साथ मेरा भी दिमाग ख़राब करती हो। जब वो धीरे से मुस्कुरा कर कहते तो मैं समझ जाती कि उन्होंने मेरी ज़िद पर हार तस्लीम कर ली है। ख़्वाह वो मुस्कान शौक हो या संजीदा या बेबस हो, किसी भी किस्म का मसला हो, वो हर वक्त बोतल के जिन की तरह हाजिर रहते। मैं हक बजानिब हूँ या नहीं, मेरी हिमायत में बोलना उनका वलीन फ़र्ज़ था। ये बात अभी की नहीं थी, बचपन से ही ऐसा होता चला आया था। तुबा तो अक्सर उनका मजाक उड़ाया करती थी। साकिब भाई, आखिर आप अरूबा से इतना डरते क्यों? इसलिए कि मैं उसकी आंख में आंसू नहीं देख सकता। उसके चेहरे की अफसुर्दगी मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं होती। वो अपनी असली सादगी से भरपूर अंदाज में कहते और मैं सर से पैर तक निहाल हो जाती। इसी बात की शय पर मैं आंसू बहाकर अपनी हर जायज़ व नाजायज़ बात पूरी करवा लिया करती। कभी कभी वो परेशान भी होते, लेकिन फिर भी उन्हें मानना ही पड़ता। लेकिन उस वक्त यही एक जुमला सुनने के लिए मेरी समातें बेताब थीं कि तुम एक पागल लड़की हो और साथ साथ मेरा भी दिमाग ख़राब करती हो। मगर वो महर बेलब रहे थे। मैं इस्तफ़हामिया निगाहों से उन्हें देखे गई और वो मुझे अफसोस और हैरानी के मिले जुले तासरात से तके गए। मुझे पूरा यकीन था वो ज़रूर मेरी बात मान जाएंगे, लेकिन वो उसी तरह खामोशी से कुछ देर खड़े रहने के बाद छत से नीचे जाने लगे। हाय अल्लाह, अब मेरा क्या होगा? मैं तो मर ही जाऊंगी। साकिब भाई प्लीज़ हेल्प मी। उनकी पुश्त देखते हुए मैंने बहुत परेशानी से कहा, लेकिन वो मुड़े बगैर आगे बढ़ गए। मेरा दिल और निगाहें मुश्तरका बैन करने लगे। उनके अपने दिल में चोर होगा, ये ख़ुद भी यही चाहते होंगे कि मेरी और उनकी शादी हो जाए। कर लें, कर भी लेंगे तो क्या हुआ? मेरा दिल तो मर के भी जीत नहीं पाएंगे। ओह खुर्रम, तुम्हें भी अमेरिका जाने का शौक़ खामखा चराया। आखिर कमी ही क्या है अपने देश में? दबी दबी सिसकियों को सुनने वाला फिल वक्त तो कोई भी नहीं था, इसलिए मैं खूब बिलक बिलक कर रोने लगी। ये बहुत बड़ी हकीकत है कि मुझे अपने जज्बों पर ज़रा सा भी काबू पाना नहीं आता। अगर मैं किसी बात पर खुश होती तो सारे घर में नाचती फिरती, घर भर तो क्या मोहल्ले भर में भौचाल आ जाता। और अगर मैं उदास और परेशान होती तो रो रो कर अपने साथ सबको, ख़ास तौर पर साकिब भाई को परेशान कर देती। ज़्यादा पारा हाई होता तो घर की चीज़ों की शामत आ जाती। मैं इंतहाई शिद्दत पसंद लड़की हूँ। अगर मुझे कोई शय भा जाती तो उसकी तारीफ़ें कर करके सबके कान खा जाती। मैं सोचती थी अगर मुझे कोई शय पसंद है तो सबको भी उसकी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए। अपनी पसंदीदा शख्सियत के मामले से मुझे अल्लाह वास्ते का बैर हो जाया करता। एक बेचारे साकिब भाई थे जो बिला चूंचरा मेरी फजूल गुफ्तगू को भी बड़े जज़ब के आलम में सुना करते थे। गर्ज़ ये कि हर मामले में हद पार करने में मेरा कोई सानी नहीं था। जब मैं बहुत छोटी थी तब मुझे अपनी उस्तानी से इतना ज़बरदस्त इश्क हो गया कि मैं उनकी हर अदा को महवी से तकते रहने के बाद 22 पढ़ाई में बिल्कुल सिफर होती की। अम्मा के सामने हर वक्त मिस की गुफ्तगू करती रहती। अम्मा हमारी मिस ऐसे चलती हैं, ऐसे बात करती हैं। आज उन्होंने ये कलर पहना, आज उनका हेयर स्टाइल ऐसा था। भरपूर इश्क को धचका उस वक्त लगा जब मेरी फेवरेट टीचर ने स्कूल को खैरबाद कह दिया। मैं 5वीं जमात में थी कि मिस की जुदाई पर इतना रोई कि सब परेशान हो गए। उसके बाद भी कई दिन तक भैया मेरी मिस का नाम ले लेकर मुझे तंग करते रहे और मैं फ़ौरन रोने लगती। उनकी जगह जो टीचर हमारी क्लास में है, मुझे इतनी बुरी लगती थी कि उन्हें चिढ़ाने के लिए मैं जानबूझकर उनका दिया हुआ होमवर्क नहीं किया करती थी। अम्मा और अब्बा बहुत फ़िक्रमंद हो गए थे कि मेरा क्या होगा। पहले मोहब्बत की वजह से पढ़ाई में सिफर थी, अब नफ़रत की वजह से सिफर। उन्होंने स्कूल से नाम कटवा कर दूसरी जगह लिखवा दिया। वहाँ पर दोस्ती की इब्तिदा शुरू हुई। हबीबा अब्बर रोज़ से ही मेरी बराबर वाली सीट पर बैठती थी। इस कदर ज़हीन लड़की मैंने पहली बार देखी थी। उसकी तकलीद में मैंने भी पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू की। मुझे वो इतनी अच्छी लगती थी कि मैं दिल जिगर जान सब कुछ उसके नाम कर देने पर तैयार थी। ये बात एक बार
چھٹی میں خط لکھ کر میں نے اسے بتائی، جسے پڑھ کر وہ بہت ہنسی۔ قدرت کو اس کا اور میرا ساتھ میٹرک تک منظور تھا۔ اس کے ابو کا ٹرانسفر لاہور ہو گیا تو وہ چلی گئی۔ مجھے اپنا دل بہت خالی خالی محسوس ہوتا۔ کئی مہینوں تک میری بیکلی دیکھنے کے قابل تھی۔ اس کا خط ملنے پر میں خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی، تنگ آ کر بعض اوقات اماں دو ہتھڑ بھی لگا دیتی۔ ایسے وقت میں میرے معصوم سے کزن ثاقب بھائی نے میری دلجوئی کی۔ حالانکہ میری ان کی بہت بنتی تھی، لیکن میں انہیں زیادہ قابل اعتنا نہیں جانتی تھی، شاید اس لیے کہ وہ مرد ہو کر بھی جھک جاتے تھے اور میں عورت ہو کر بھی انہیں جھکاتی رہتی تھی۔ وقت اور مطلب پڑنے پر ہی مجھے ان کی یاد آتی تھی، اور کسی کے ساتھ ہوں یا نہیں، لیکن ان کی دوستی کے معاملے میں انتہائی خود غرض واقع ہوئی تھی۔ انہی دنوں میرے بڑے بھیا کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ پھر کیا تھا، میری نئی نویلی بھابھی ہوتی اور میں اتنی پیاری اور نخریلی سی بھابھی کو گھنٹوں تکا کرتی، ان سے خواہ کی باتیں کرتی رہتی، لیکن بھابھی کو مجھ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ جتنا میں ان کے میکے جانے پر چڑھتی تھی، وہ اتنا ہی زیادہ جاتی تھی۔ اپنے کمرے کی کسی چیز کو وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ اس وقت مجھے پچھلے تمام لوگوں کی جدائی سے زیادہ دکھ ہوا تھا جب وہ 2 سال کے اندر اندر بھیا کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ جاتے وقت بھیا سے لپٹ کر میں خوب روئی۔ ان کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا گھر چھوٹا تھا، بھابھی ٹھیک طرح سے یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی تھی۔ 2 سال کا عرصہ انہوں نے بڑی مشکل سے گزارا تھا۔ 2 سال میں 2 بچوں کی یکے بعد دیگرے پیدائش نے انہیں علیحدہ گھر لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ ثاقب بھائی نے مجھے بہت دلاسا دیا۔ تو کیا ہوا اگر وہ علیحدہ بھی ہو گئی؟ تمہارے اپنے بھیا کا گھر ہے، تم جب چاہو ان سے ملنے جا سکتی ہو۔ میں بھابھی، بھیا، سنی اور مانو کے بغیر بالکل نہیں رہ سکتی ثاقب بھائی، خدا کی قسم مر جاؤں گی۔ ان کے لاکھ سمجھانے پر میں اس وقت تک روتی رہی جب تک کہ مجھے نیند نہیں آئی۔ اب میں کالج میں آ گئی تھی، انٹر بھی مکمل ہو چکا تھا۔ کئی دن تک بھابھی کا سوگ منانے میں کالج نہیں گئی۔ اس دن ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ میں چھت پر جانے والی سیڑھیوں پر اداسی سے بیٹھی باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ چونکہ ہماری سیڑھیاں باہر کی جانب والی گیلری میں تھی، اس لیے وہاں سے گلی کا منظر بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ ہمارا گھر واقعی بہت مختصر سا تھا۔ گیلری سے قریب ہی بیٹھک، پھر اس کے پاس اماں ابا کا کمرہ، پھر داہنی جانب آصف کا چھوٹا سا کمرہ، سامنے صحن تھا، دائیں جانب کچن، باتھ رومز وغیرہ تھے، اور بائیں جانب ہمارا کمرہ، یعنی میرا اور طوبا کا۔ گلی میں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، حالانکہ ہلکی پھلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ میرا مزاج ذرا بچکانا ہی تھا۔ بچوں کو کھیلتا دیکھ کر میرے دل میں بھی امنگیں جنم لیتی تھی کہ میں بھی ان کے ساتھ کھیلوں۔ ایک تو ہمارا گھر اتنا چھوٹا تھا کہ گھر میں کھیل نہیں سکتے تھے۔ چھت پر کھیلو تو دھم دھم کی آوازوں پر اماں ڈانٹ کر رکھ دیتی تھی۔ ننھے سے آصف نے مال پر ایسی زبردست کک ماری کہ وہ سامنے گھر سے نکلتے ہوئے خرم کے سر پر جا لگی۔ آہ کی کراہ کے ساتھ اس نے بال اپنے بازوؤں میں دبوچ لی۔ اگر گیند میری آنکھ یا ناک پر لگ جاتی تو؟ اس نے تو نکر کہا۔ سوری خرم بھائی، اب کی بار ایسے نہیں ہوگا۔ آصف نے معذرت کی۔ گیند دے دیجیے، بچوں میں سے کوئی بولا۔ نہیں، گیند اب نہیں ملے گی، خرم نے خفگی سے کہا۔ مجھے بچوں پر رحم آیا، بیچارے اتنے مزے سے کھیل رہے تھے۔ پلیز خرم بھائی، بچوں نے شور مچایا۔ ایک شرط پہ یہ بال تمہیں ملے گی کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھیلوں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ اوکے اوکے، بچے چلائے۔ خرم ان کے کھیل میں شریک ہو گیا۔ میں اسی محوے سے کھیل دیکھتی رہی۔ پھوار کی رفتار ذرا سی بڑھ گئی تھی۔ وہ بچوں کے ساتھ انہی کی طرح شور مچاتا ہوا کھیل رہا تھا۔ سر کے بال ماتھے پر بکھر گئے تھے، شرٹ کے بٹن کھلے تھے، اس کی شرٹ بالکل گیلی ہو چکی تھی۔ یکایک میرا دل چاہا کہ میں اس کے چہرے پر آئی بوندیں اپنے دوپٹے سے صاف کر دوں۔ جب دوپٹے کی طرف دھیان گیا تو پتہ چلا کہ دوپٹہ ہی نہیں، میں خود بھی پوری بھیگ چکی ہوں۔ شرارت بھری ہنسی، مخمور آنکھیں، کھیل کے دوران اس کے انداز کی پھرتی میں محویت سے دیکھتی رہی۔ موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ بچے کھیل چھوڑ کر گھروں کی جانب دوڑے، لیکن شاید اسے بھیگنا اچھا لگ رہا تھا۔ آسمان کی طرف چہرہ کر کے وہ بڑے مزے سے بارش میں نہا رہا تھا۔ عروبہ چھت پر بیڈ شیٹ سوکھ رہی تھی۔ فوراً اتار لاؤ۔ اوف، پہلے تو دھیان ہی نہیں آیا، اب تو بالکل گیلی ہو چکی ہوگی۔ اماں کی پکار نے میری محویت کو توڑا تو میں دوڑ کر چھت سے بیڈ شیٹ اتار کر لائی اور اندر دروازے پر پھیلانے لگی۔ ارے تم تو بالکل بھیگ گئی، چلو جلدی سے کپڑے بدلو، بیمار پڑ جاؤ گی۔ اماں، مجھے مزہ آ رہا ہے، بس تھوڑی دیر نہاؤں گی۔ بارش روز روز تھوڑی ہوتی ہے، اور بارش میں بھیگنے سے زیادہ مجھے خرم کو بھیگتے دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا۔ میں پھر سے سیڑھیوں پر آ کھڑی ہوئی۔ خرم سامنے چبوترے پر بیٹھ چکا تھا، بار بار بارش میں بھیگی پلکیں جھپکتا، بے وجہ مسکراتا ہوا۔ وہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ مجھے کم پسند آنا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی شے اچھی لگتی تو اس قدر اچھی لگتی کہ میں پاگل ہو جاتی۔ میں اتنے زیادہ فاصلے پر تو نہ تھی کہ اس کی نگاہ مجھ پر نہ پڑتی۔ اسے اپنی جانب دیکھتے پا کر میں سٹ پٹ آ گئی، گھبرا کر سیڑھیوں سے اتر گئی۔ اس دن کے بعد میرا معمول بن گیا کہ میں ہر وقت خرم کو نظروں میں رکھتی۔ کالج سے آتے جاتے ہوئے وہ ضرور دکھائی دیتا۔ میں نے اس کے دوسرے اوقات بھی نوٹ کر لیے، جہاں سامنے والے گھر کی بیل بجی یا دروازے پر دستک ہوئی، میں چپکے سے سیڑھیوں کی طرف دوڑی۔ میری یہ حرکتیں بے شک میرے گھر والوں سے پوشیدہ رہی ہوں، لیکن خرم سے چھپ نہ سکی۔ اس کی نظریں بھی میرا طواف کرنے لگی تھیں۔ مجھے بہت اچھا لگتا جب وہ مسکرا کر مجھے دیکھتا، مگر میں گھبرا بھی جاتی، اس لیے فوراً دروازہ بند کر کے اندر چلی آتی۔ 1 ماہ سے زیادہ نگاہوں میں
اسے اپنے دل میں اتارتی رہی۔ ایک روز میں چھت پر بیٹھی ہوئی رسالہ پڑھی تھی، شام کے 6-7 بجے ہوں گے۔ خرم اپنی چھت پر آیا، پہلے تو مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ حسب معمول میں گھبرا کر نیچے ہی جانے والی تھی کہ اس نے اشارے سے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے گھبرا کر آس پاس دیکھا، کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن نزدیک کی چھتوں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سے ٹیلی فون کا اشارہ کیا، یعنی کہ میں فون کر رہا ہوں، تم اٹھا لو۔ میں نے پریشان ہو کر نفی میں گردن ہلائی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، پلیز کی صورت میں اس کے ہونٹوں کی پوزیشن تھی۔ اس کی آنکھوں کے التجا نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں فون اٹینڈ کروں۔ میں نیچے آئی، چند منٹوں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے پر گزرے۔ ٹیلی فون کے پاس طوبہ بیٹھی تھی، جو کہ اپنی قمیض کاٹنے میں مشغول گنگنا رہی تھی۔ اماں کچن میں تھی، ابا اور واصف کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ٹیلی فون کی بیل بجنے پر میں دوڑ کر گئی اور ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بڑی شوخی سے کہا گیا۔ تم عروبہ بول رہی ہو نا؟ میں نے اس بات میں گردن ہلانے کے ساتھ اور خوفزدہ نظروں سے طوبہ کو بھی دیکھا۔ وہ اسی طرح گنگناتی ہوئی سوئی میں دھاگا پرو رہی تھی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک، میں نے آواز کو بہت زیادہ دھیمی رکھتے ہوئے کہا۔ تم مجھے آتے جاتے ہر وقت اپنی نگاہوں کی زد میں کیوں رکھتی ہو؟ اس نے چوری پکڑتے ہوئے کہا۔ ہیں؟ میں گھبرائی تو گئی۔ کیا میں تم کو اچھا لگتا ہوں؟ میری کیفیت اتنی گہری تھی کہ ماؤتھ پیس میں سے محسوس ہو رہا تھا۔ تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو رہی ہو؟ بتاؤ نا، کیا میں تمہیں اچھا لگتا ہوں؟ اس نے پھر پوچھا، لیکن میں چپ رہی۔ بولو نا کہ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں۔ ارے واہ، کوئی زبردستی ہے؟ اس کے اتنے اصرار پر میں نے اکڑتے ہوئے کہا، ہاں زبردستی ہے، کیونکہ تم بھی تو مجھے بہت اچھی لگتی ہو، بالکل اپنی اپنی سی عروبہ۔ تم نے میری راتوں کی نیند اور دن کا چین لوٹ لیا ہے۔ مجھے تم سے شدید محبت ہو گئی ہے۔ اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ تمہارے دل میں میرے لیے کیا ہے تو میں تم سے خفا ہو جاؤں گا۔ وہ بھی میری عمر کا، میری ہی طرح کا جذباتی لڑکا تھا۔ اس کی خفگی کی دھمکی بڑی کارگر ثابت ہوئی۔ مجھے بھی اعتراف کرنا پڑا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ وہ مجھ سے ٹیلی فون پر اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتا کہ میری روح تک سرشار ہو جاتی۔ خمار سا آنکھوں میں آن بسا تھا، ہر وقت خوشی کے عالم میں جھومتی رہتی۔ شام ڈھلتے ہی سارے کام جلدی جلدی نمٹا کر چھت پر چلی جاتی۔ پڑھائی کا بہانہ تھا کہ ٹھنڈی ہوا میں آرام سے پڑھائی ہوتی ہے، حالانکہ میں پڑھائی میں کس کافر کا دل لگتا تھا۔ خرم بھی اپنی چھت پہ ایک سائڈ پہ بنے کمرے میں کتابیں لے کر آ جاتا اور کمرے کی لائٹ جلا کر کھڑکی کے پاس کتابیں لے کر بیٹھ جاتا۔ پڑھائی کا بہانہ بڑا زبردست تھا۔ اکثر فون پر ہنستے ہوئے پوچھتا، واہ بھائی، بڑی پڑھائیاں ہو رہی ہیں۔ میں مسکرا دیتی، آپ بھی تو بہت پڑھ رہے ہیں، کوئی امتحان وغیرہ ہے؟ امتحان اگر ہو بھی تو پڑھائی میں جی کہاں لگتا ہے؟ اس کا مخمور انداز مجھے سرتاپا نہال کر دیتا۔ اسی طرح 2 سال بیت گئے۔ جیسے تیسے اس نے BSc فائنل اور میں نے BA مکمل کر لیا تھا۔ اب اس نے ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر جانے کے لیے پر تولنے شروع کر دیے۔ وہ اپنی ممی پاپا کا اکلوتا بیٹا تھا جو کہ اس کی خواہش پر کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ مجھے بھی یقین تھا کہ اس کا پرپوزل آنے پر میرے گھر والے کبھی انکار نہیں کریں گے، مگر وہ کچھ بننا چاہتا تھا، جبکہ میں چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد پرپوزل بھیجے تاکہ اگر منگنی بھی ہو جائے تو ذرا تسلی رہے۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ جب تک میری جاب وغیرہ نہیں ہوگی کوئی بھی لڑکی والے میرے پرپوزل کو قبول نہیں کریں گے، اور یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، ان کی خواہش ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، کسی بڑے عہدے پر فائز ہو سکے، اسے وہاں 2 سال کا عرصہ ہر حال میں گزارنا ہی ہوگا۔ ظاہر ہے جب والدین ہماری ہر تمنا پوری کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ باتیں تو وہ بہت سمجھداری کی کرتا تھا۔ میں نے اسے لاکھ سمجھایا کہ پہلے وہ اپنی ممی پاپا کو لے آئے، بعد میں بے شک وہ چلا جائے، لیکن ایسا نہ ہوا کہ میرے گھر والے اس عرصے میں میری شادی کہیں اور طے کر دیں۔ اپنے گھر کے حالات میں بہتر طور پر جانتی تھی کیونکہ کئی پرپوزلز آ چکے تھے، ان میں سے 1-2 پر تو سنجیدگی سے غور بھی کیا جا رہا تھا۔ دیکھو عروبہ، صرف BSc ڈگری کے بل بوتے پر رشتہ بھیجتا ہوا کیا میں اچھا لگوں گا؟ پہلے میں کچھ بن جاؤں، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں۔ صرف 2 سال کی تو بات ہے، محبت میں تو لوگ جان تک دے دیتے ہیں، کیا تم صرف 2 سال میرا انتظار نہیں کر سکتی؟ اور اسے سمجھاتے ہوئے کہا، پھر بھی اگر منگنی وغیرہ ہو جاتی تو اوہو کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، بس جذبے صادق ہونے چاہیے، پھر کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم دیکھنا 2 سال تو چٹکی بجاتے میں گزر جائیں گے۔ اسی طرح بہلاوے دیتا ہوا وہ تو چلا گیا اور میں یوں ہی روتی رہ گئی۔ کیا کیا دھمکیاں بھی دے ڈالی، لیکن وہ میرا انتظار کرنا کہہ کر چلا گیا۔ اگر ثاقب بھائی ہوتے تو آگ لگاتے پڑھائی کو، بلکہ امریکہ کو میری بات ہرگز نہیں ٹالتے۔ ساری رات رو کر کٹ جاتی، نیند نہیں آتی۔ ٹیپ ریکارڈر کھولا تو اس میں بھی اتنا غمگین گانا بج رہا تھا۔ جل جل کے بھی دن گزر ہی رہے تھے، ہر ممکنہ طریقے سے آنے والے پرپوزل کو ٹھکراتی رہی۔ ایک دن تو ثاقب بھائی کے سامنے پھٹی پڑی، صاف صاف تو بتا نہیں سکتی تھی، لیکن جس بات پر کنٹرول نہ رکھنے والی عادت کی وجہ سے ان کے سامنے روئی پڑی۔ مجھے نہیں کرنی شادی وادی، جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے MA کرنے دے۔ ثاقب بھائی میرے پیغام کے ساتھ اماں کے حضور پیش ہوئے۔
ارے واہ جوان جہاں، لڑکی کو اب گھر میں بٹھا کے رکھیں گے، جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ لو جی، جب پڑھنے کے دن تھے تو پڑھائی میں جی نہیں لگتا تھا، اب کہتی ہیں کہ پڑھنے کا شوق ہے۔ اماں نے ثاقب بھائی کو بھی دیکھ ہوا اتنا نہیں جانا۔ طوبہ پھر زور لگا کے دیکھ چکی تھی، واصف کو تو کسی کام سے، خاص طور پر اس موضوع سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ اس طرح ایک سال تو گزر ہی گیا۔ ایک دن تائیم اور تایا ابا ثاقب بھائی کا پرپوزل لیے چلے آئے۔ بالا ہی بالا، نہ جانے کیا طے ہوا اس وقت تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، لیکن جب وہ چلے گئے تو طوبہ نے خوشی خوشی مجھے مٹھائی کھلاتے ہوئے بتایا، اچھا ہوا روبا، ثاقب بھائی اتنے اچھے ہیں، پتہ نہیں انہیں تمہارے ایم اے کرنے پر بھی اعتراض نہیں، تم شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہو۔ پھر تو میرا دل چاہا کہ جو مٹھائی میں بے خبری میں کھا گئی ہوں نکال دوں۔ بہت غصہ آیا، ظاہر ہے تھوڑے بہت کی تو میں آدھی ہی نہ تھی۔ اماں ابا تو فوراً راضی ہو گئے، جاب اچھی تھی، گھر بار اچھا تھا، صرف ایک نند تھی۔ ساس سسر بہت ہی اچھی عادت کے مالک اور دیکھے والے تھے، اور کیا دیکھا جاتا ہے لڑکے میں۔ سب جانتے تھے کہ میری اور ثاقب بھائی کی بنتی بھی بہت تھی۔ ابا، واصف اور اماں کا بھی یہی کہنا تھا کہ عروبہ جیسی خپتی کو اگر کوئی نبھا سکے گا تو وہ ثاقب ہی ہے۔ ہائے، تو کیا میں دھرتی کا ایسا بوجھ ہوں؟ کوئی خرم سے میری قدر پوچھے تو پتہ چلے۔ اسی شام ثاقب ہنستے مسکراتے چلے آئے، بڑے خوش باش دکھائی دے رہے تھے۔ میں غصے میں منہ پھیرتی ہوئی چھت پہ چلی گئی۔ ایک تو یہ غم اور پھر ظلم یہ کہ سامنے والی چھت کی ویرانی دیکھ کر خرم کی یاد نے شدت اختیار کر لی۔ اب کس خوشی میں آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ وہ چھت پر بھی چلے آئے۔ دیکھو تمہیں ٹیڑھے میڑھے پرپوزل پسند نہیں تھے نا، آج ایک بہت اچھے سے اسمارٹ سے لڑکی کا رشتہ آیا جو کہ تمہاری تمام توقعات کے عین مطابق ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اوف، یہ شوخ لہجہ انگارے کی طرح دل کو دہکا گیا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، نہ ہی سر گھٹنوں سے اٹھایا۔ کیا ہوا روبا؟ ان کی ذرا سی ہمدردی نے پگھلا دیا، خوب چہکوں پہکوں رونا آنے لگا۔ ارے یہ کیا بھئی؟ میں نے تو رونا پھر بھی بند نہیں کیا۔ انہوں نے زبردستی چہرہ اونچا کیا، اپنے رومال سے آنسو خشک کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تم بہت پاگل لڑکی ہو، اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی دماغ خراب کرتی۔ انہوں نے تعصب سے کہا۔ وہ میرے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں ناکام ہو چکے تھے۔ ہنوز پریشان صورت لیے چلے بھی گئے، کرتے بھی کیا، اپنی سی تو کوشش کر ڈالی، لیکن میں بھی اپنے اشک بہانے کی وجہ نہیں بتا رہی تھی۔ اگلے 1-2 دن کے بعد وہ پھر آئے، میں نے بات ہی نہیں کی۔ انہیں یقین تو ہو ہی جانا چاہیے تھا کہ میں اس رشتے سے بھی انکاری ہوں۔ 2 دن بعد پھر آ ٹپکے۔ دوسری طرف گھر والوں نے میری خاموشی کو رضامندی تسلیم کر لیا تھا۔ صرف ایک بار اماں نے پوچھا تھا، میں نے گردن جھکا لینے پر اکتفا کیا۔ دل تو رونے کا چاہ رہا تھا۔ اسی بات کو ہاں مان کر زور شور سے تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ ثاقب بھائی کی آمد و رفت میں بھی کمی ہو گئی تھی۔ پھر تو یہ ہوا کہ وہ 1 ماہ تک ہمارے گھر نہیں آئے۔ میں نے دل ہی دل میں اس بات کو بہت محسوس کیا، وہ اتنے سادہ سے شخص تھے، کبھی خفا نہیں ہوتے تھے۔ میں نے سوچا کہیں اس پر ناراض تو نہیں ہوگی، ورنہ وہ رکنے والے تو نہیں ہیں۔ جھجک نے کسی سے پوچھنے بھی نہیں دیا۔ پھر اطلاع ملی کہ جناب کوئٹہ گئے تھے شاپنگ کرنے کے لیے۔ اتنے دن کے بعد انہیں دیکھ کر جو مبہم سی خوشی تھی، وہ یہ سن کر خاک میں مل گئی کہ وہ شادی کی شاپنگ کرنے گئے تھے۔ ان کے آتے ہی میں کمرے میں چھپ جاتی تھی۔ نئے تعلق کے پیش نظر وہ بھی سب کے سامنے بات کرتے ہوئے کتراتے تھے، لیکن ایک دن انہیں موقع مل ہی گیا۔ مگر اس وقت تک میں منگنی کی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن چکی تھی اور شادی میں صرف 1 ماہ باقی تھا۔ انتہائی ضروری کام کے سلسلے میں انہیں یہاں آنا پڑا، لیکن اماں ابا اور واصف مارکیٹ گئے ہوئے تھے۔ طوبہ اپنے کمرے میں بیٹھی دوپٹہ ٹانگنے میں مصروف تھی، اور میں بیٹھک میں بیٹھی اس میں معمول اپنی قسمت کو بیٹھی رو رہی تھی۔ چچا اور چچی دکھائی نہیں دے رہے، وہ شاید اندر تک ڈھونڈنے کے بعد واپس آئے تھے۔ بازار گئے ہیں، میں بے رخی سے کہتے ہوئے اٹھ کر چھت پر چلی آئی۔ میرا رویہ ہی ایسا تھا، وہ صاف صاف محسوس کرتے تھے، تبھی وہ پیچھے پیچھے چلے آئے۔ کیا بات ہے روبا، ہماری منگنی کے بعد سے تم کچھ ناراض سی رہنے لگی ہو؟ میں نے رخ موڑ کر انہیں اور ان کے جملے کو نظر انداز کرنا چاہا، لیکن وہ میرے مقابل آن کھڑے ہوئے۔ ضرور کچھ نہ کچھ وجہ ہے، میرا خیال ہے تم اس شادی سے خوش نہیں ہو۔ میں ماتھے پر بل ڈالے خاموش کھڑی رہی۔ اس دن تمہارے رونے کی وجہ یہی سمجھا تھا کہ تم کو یہ رشتہ منظور نہیں، لیکن بعد میں بزرگوں کے ذریعے اطلاع ملی کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ طوبہ نے بھی اس قسم کی رپورٹ پیش کی تھی، اس لیے میں مطمئن ہو گیا، لیکن اب تمہارے رویوں کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ میں نے جواب دینے کی بجائے سر جھکا لیا۔ دیکھو، میں تمہارا اچھا دوست بھی تو رہا ہوں، صرف منگیتر تو نہیں ہوں۔ انہوں نے زور دیا۔ میں تذبذب کے عالم میں انگلیاں مروڑ رہی تھی، سوچ کر دماغ تو پہلے ہی معاف ہوا جا رہا تھا۔ ہمدردی اور نرم لہجے کا سہارا کیا ملا کہ حواس بالکل ہی ساتھ چھوڑ گئے، اور ان سے وہ سب کہہ دیا جو کسی سے نہ کہہ پائی اور جنہیں بالکل بھی نہیں بتانا چاہیے تھا۔ میرا خیال تھا کہ ایک یہی ہیں جو میرے مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ وہ تو ایسے پریشان ہوئے کہ میں ایک لمحے کے لیے ڈر گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو روبا؟ جو بات تھی وہ میں نے آپ کو بالکل سچ سچ بتا دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو دھوکے میں رکھوں۔ ایسے شخص سے شادی کا کیا فائدہ جس سے میں پیار ہی نہیں کرتی؟ اب تو ساری تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں، تو کیا ہوا؟ آپ تو مرد ہیں، انکار بھی کر سکتے ہیں۔ آپ بہانہ کر کے کہیں باہر چلے جائیں، کچھ بھی کر کے میرا اس مصیبت سے پیچھا چھڑوائیں۔ میں نے بڑے آرام سے مسئلہ ان کے سپرد کر دیا۔
تمہارا کیا خیال ہے یہ کام اس قدر آسان ہے؟ میرے انکار سے حالات سنور جائیں گے؟ یہ لوگ تمہاری شادی کہیں اور کر سکتے ہیں، ابھی تو خرم کے آنے میں 1 سال باقی ہے۔ اس عرصے میں تمہاری شادی مجھ سے نہیں تو کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، ان کے چہرے پر سائے سے لہرا رہے تھے۔ غالباً وہ بول بھی بہت مشکل سے رہے تھے، لیکن مجھے اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میرے انکار پر چچا اور ابو کے تعلقات بھی کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ چلو میں ہر قسم کی قربانی دے ڈالوں، پھر بھی اگر تمہاری شادی کہیں اور کر دی جائے تو؟ اس نہج پر تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اتنی تیاری ہو چکی تھی، ہر طرف خوشیوں کا عالم تھا۔ اپنی ایک خوشی کے لیے اتنا بکھیڑا کھڑا کیا جائے، لیکن یہ بھی تو مسئلہ ہے، میں بے وفائی کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ دانتوں کو کاٹتی ہوئی پریشانی سے بولی، کچھ تو سوچیے۔ تم نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دیا۔ ان کے لیے تو پہلے ہی شوق بڑا تھا، اوپر سے میں سارا بوجھ ان کے کاندھوں پر ڈال رہی تھی۔ ایک کام ہو سکتا ہے ثاقب بھائی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ کیا؟ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ ہیں؟ وہ اس پل میں تولا پل میں معشوق کیفیت پہ حیران ہوئے۔ اوہو بھائی، آپ صرف معاہدے پر شادی کر لیں کہ 1 سال کے بعد جب خرم آئے گا تو آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ واٹ؟ وہ دم بخود ہی تو رہ گئے تھے۔ لیکن میں کیا کرتی، میرے ذہن میں اس سے اچھا آئیڈیا آ ہی نہیں رہا تھا۔ انتہائی متعجب اور غصیلے انداز میں وہ مجھے گھورتے رہنے کے بعد وہ تعصب سے گردن ہلاتے ہوئے بولے، ظالم لڑکی، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں، زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ زندگی بھر کا کہاں، صرف 1 سال ہی کی تو بات ہے۔ میں نے شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، کوئی مذاق ہے یہ کیا؟ پلیز۔ میں نے التجائی انداز میں ان کا بازو تھاما۔ مجھے معلوم تھے وہ بس ابھی ہار مانتے ہوئے کہیں گے، تم ایک پاگل لڑکی ہو، اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی دماغ خراب کرتی ہو، لیکن انہوں نے ایک جھٹکے سے بازو چھڑایا اور چلے گئے۔ تقریباً 15 دن میں بلائی ادھر ادھر پھرتی رہی، دل ہی دل میں خرم کو بھی خوب برا بھلا کہتی رہی کہ پلٹ کر خبر تک نہیں لی۔ یہاں مجھ پر اتنی بڑی مصیبت آن پڑی۔ خط وہ مجھے گھر کے ایڈریس پر لکھ نہیں سکتا تھا، لیکن ٹیلی فون تو کر سکتا تھا۔ کیا ہوا اگر میں فون نہیں اٹھاتی تو 1 کال ہی ضائع ہوتی۔ کنجوس، میرے لیے ٹرنک کال تک ضائع نہیں کر سکتا۔ رات 10 بجے ٹیلی فون کی بیل بجی، ابا نے ریسیو کیا تو کوئی بولا نہیں۔ مجھے خدشہ ہوا کہیں خرم تو نہیں، اس لیے اگلی بیل بجنے پر دوڑ کر فون اٹھا لیا۔ دوسرے لمحے ثاقب کی آواز نے بدمزہ کر دیا، کہیے کیا کام ہے؟ میں نے تم سے رومانس لڑائی کے لیے فون نہیں کیا، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تمہارا کمٹمنٹ منظور ہے۔ انتہائی کاردار انداز لیے میری سماعتوں میں رس گھولا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں خوشی سے اپنے کمرے تک آئی۔ یاہو فتح کے انداز میں نے مکہ بلند کیا اور دھم سے بیڈ پر گری۔ یو آر گریٹ ثاقب۔ میں بھائی کا دم چلہ لگانے ہی والی تھی کہ طوبہ جو دن بھر کی تھکی ہاری تھی 10 بجے ہی سونے لیٹ جاتی تھی، چڑھ کر بولی، اپنے ہونے والے مجازی خدا کو بعد میں یاد کر لینا پلیز، سکون سے سونے دو۔ ساری رات کروٹیں بدلنے میں گزر گئی، لیکن خوشی سے نیند نہ آئی۔ ثاقب کے رشتے کی ایک بھابھی چند شرارت بھری سرگوشیوں کے بعد گھونگھٹ سے میرا سجا سنورا روپ ڈھانپتی ہوئی کمرے میں مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سب سے پہلے بھاری بھرکم دوپٹہ خود سے الگ کیا اور پھر ناک کو نتھ کی قید سے بمشکل آزاد کیا، پھر ٹیکا اور جھومر اتارے۔ میرے ہاتھ اب بڑے بڑے بندوں کی جانب تھے کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً تکیے پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈال لیا۔ حالانکہ میں ثاقب کی طرف سے بالکل مطمئن تھی، لیکن پھر بھی بوکھلا گئی۔ ماحول بھی تو اس قدر خوابناک تھا۔ چھت تو مصنوعی گلابوں سے سجی تھی، لیکن سیج بالکل اصلی اور تازہ گلابوں کی تھی۔ اتنی مہک رہی تھی کہ روح تک معطر ہو جائے۔ اس پر یہ تنہائی، دل کی دھڑکن بڑی عجیب ہو رہی تھی۔ کچھ بھی صحیح، اب میں ان کی منقوہ تو تھی۔ ثاقب نے گھڑی اور کلا اتار کر سائڈ پر پٹخے اور وارڈروب سے سادہ سا شلوار قمیض نکال کر سوٹ تبدیل کرنے باتھ روم میں چلے گئے۔ میں نے گہری پرسکون سانس لی اور اٹھ کر الماری سے اپنے کپڑے نکالے، ٹشو سے میک اپ صاف کیا۔ سارے زیور تو اتار ہی لیے تھے، انہیں دراز میں رکھ کر اسٹور روم میں چلی گئی۔ کافی بڑا اسٹور ہے، میں یہاں بآسانی سو تو سکتی ہوں۔ پھر بھرپور جائزہ لے کر میں باہر آئی تو وہ سامنے ہی صوفے پر دونوں ہاتھوں میں سر تھامے براجمان تھے۔ بیچارے بہت پریشان لگ رہے تھے، اس لیے ذرا ہمدردی اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا، آپ مجھ سے خفا تو نہیں ہیں نا؟ انہوں نے گردن نفی میں ہلائی تھی، لیکن چہرہ کچھ اور کہانی پیش کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کا دل دکھایا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ میں ذرا احتیاط سے ان کے سامنے والی میز پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے نظر اٹھا کر بڑی عجیب متوحش نظروں سے مجھے دیکھا کہ میں گھبرا گئی۔ دوسرے ہی لمحے نظریں پھیر کر گھبرائے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے نیند بھی بہت آ رہی ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں تکیہ لے کر یہیں کہیں سو سکتا ہوں؟ کیونکہ 1 سال تک جاگ کر گزارنا بہت مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ یہ تو طے ہے کہ آپ کو بھی نیند آتی ہی ہے اور میں بھی ایک انسان ہوں۔ دیکھیے، قصور آپ کا نہیں میرا ہے، تو آپ کیوں بھگتیں؟ آپ آرام سے اپنا بیڈ استعمال کریں، میں اسٹور روم میں سو جاؤں گی۔ میں نے وہاں سے اٹھ کر بیڈ سے تکیہ اٹھایا تو گویا آپ تسلیم کرتی ہیں کہ آپ قصوروار ہیں، تمسخرانہ لہجے میں کہا گیا۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں ایک شریف آدمی ہوں، آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں، کیونکہ اسٹور میں نہ تو پنکھا ہے اور نہ ہی مچھروں کی کمی ہے۔ اوف، اس عالم میں بھی میری فکر تھی ان کو۔
میں کسی بھی طرح ایڈجسٹ کر لوں گی، میں نے فوراً کہا اور اسٹور میں جانے لگی۔ یعنی آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں، پھر بھی ہر معاملے میں مجھے ہی گھسیٹتی ہیں۔ دیکھیے آپ جناب کرنا بند کریں، مجھے یہ عزت بالکل پسند نہیں۔ پہلے بھی تو آپ مجھ سے بات کیا کرتے تھے، کیا اب آپ میرے دوست نہیں رہے؟ میں نے خفگی سے کہا، جی نہیں، اب ہم دوست نہیں رہے۔ ان کے قطعی انداز نے مجھے جلا کر رکھ دیا۔ میں دھڑ سے دروازہ بند کرتی اسٹور میں گھس گئی۔ زندگی عجیب و غریب تجربات سے بھری پڑی ہے۔ میرے لیے یہ دور بڑا کشمکش کا تھا۔ ثاقب کا رویہ بھی پہلے سے بدل گیا تھا۔ ان کے مشورے کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تھے کہ صبح دفتر جاتے، شام تک لوٹتے تو ان کو آتے ہی کوئی ضروری کام یاد آ جاتا اور پھر 10 بجے تک کی چھٹی ہو جاتی۔ 10 بجے آتے اور آتے ہی سو جاتے۔ غیر ضروری تو کیا، کام کی بات بھی کم کرنے لگے تھے۔ اس رویے نے مجھے بڑی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا، کیونکہ میں ان کے نرم لہجے کی عادی تھی۔ سخت تو وہ اب بھی نہیں تھے، بظاہر تو سب کچھ درست تھا۔ اوروں کے سامنے وہ ایسی اچھی اداکاری کرتے کہ کوئی چاہنے والا شوہر بھی کیا ہی کرتا ہوگا۔ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ میں طلاق لے کر جب گھر لوٹوں گی تو کیا توجیہ پیش کروں گی۔ میرا شوہر اچھا آدمی نہیں تھا۔ میں نے دوسرے لمحے نفی میں گردن ہلائی، کیونکہ ثاقب جیسا اچھا مزاج کا لڑکا تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ اس سے زیادہ اچھائی کیا ہو سکتی تھی کہ وہ مجھ جیسی سے بھی نبھا رہے تھے، خواہ ایک کمٹمنٹ پہ ہی کیوں نہیں۔ اگر میں کسی سے کہوں گی کہ میرا میاں مجھ پہ ظلم کرتا تھا تو ثبوت کیا دوں گی؟ کوئی اعتبار ہی نہیں کرے گا۔ ثاقب کو خاندان بھر میں کون نہیں جانتا، میرے اپنے ماں باپ تک میرا اعتبار نہیں کریں گے۔ وہ لوگ پہلے ہی ہر دم ثاقب کی تعریف میں رطب الرساں رہتے تھے۔ پھر یہ بہانہ کر دوں کہ میری ساس بات لڑا کر ہے، میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ایک بار تو مجھے جلا کر مارنے کی کوشش بھی کی۔ ہائے اللہ نہیں، میں نے دل پر ہاتھ رکھ کے کہا، تائی امی تو اتنی اچھی عورت ہے، ذرا سی بات کا خیال رکھتی ہیں، ایسی ساس تو نصیب والوں کو ملا کرتی ہے۔ آخر خرم کا معاملہ نہ ہوتا تو یہ گھرانہ برا ہرگز نہیں تھا، میں یہاں بآسانی ایڈجسٹ کر سکتی تھی۔ اتنی پیاری سی ساس پر اتنا گھٹیا الزام کیسے لگاؤں؟ یہ آئیڈیا بہت فضول تھا، تو پھر سسر کی ذات کا نشانہ کیوں نہ بنا لیا جائے؟ اوف، وہ تو میرے اپنے تایا ابا ہیں۔ میں نے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ جب بھی ابا کی یاد آتی، تایا ابو کو دیکھ کر سکون ہو جاتا کہ کس قدر شفیق ہے۔ تو پھر صبح میری اکلوتی نند بڑی معصوم بھولی بھالی سی، جو دن رات میرے گرد چکر کاٹتی رہتی ہے اور گھنٹوں مجھ سے پیاری پیاری باتیں کرتی ہے۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب میں بھی اپنی بھابھی کے اسی طرح ناز اٹھایا کرتی تھی۔ مجھے کتنا دکھ ہوا تھا جب بھابھی اور بھیا لگ ہوئے تھے۔ اس کا اقدام سے بھی پہ کیا اثر ہوگا؟ بیچاری مجھے کام کے لیے ہاتھ نہیں لگانے دیتی، بلکہ میرے ذاتی کام بھی دوڑ دوڑ کر کیا کرتی۔ ارے تو پھر کیا میں یہ پوائنٹ اٹھاؤں کہ مجھے ثاقب پسند نہیں اور میں خرم سے پیار کرتی ہوں، اس لیے میں طلاق لے رہی ہوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میں اتنی سطحی عورت ہوں جو مجموعہ 8 دن کے عشق کے پیچھے عمر بھر کا بندھن توڑ کر آ گئی۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب ہماری پڑوسن زینت خلا کی بیٹی رانی طلاق لے کر میکے آئی تھی۔ اس کے اپنے میکے میں اس کی عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں رہی تھی۔ باہر والے تو نہ جانے کیا کیا کہا کرتے تھے، خود میں نے بھی بڑھ کر کہا تھا، عورت چاہے تو کیا نہیں کر سکتی، مرد کے مزاج تک کو بدل سکتی ہے۔ اگر رانی باجی خود نبھانا چاہتی تو اس کی کیا ہمت تھی کہ وہ طلاق دے دیتا؟ عورت کو تو قدم قدم پر جھکنا پڑتا ہے۔ یہ اکڑفو تو جان تک لے چھوڑے، اگر یہ خود ہی ایسی ویسی ہوں گی۔ یاد نہیں، مہینہ 2 مہینہ میکے آ کر بیٹھی رہتی تھی، حالانکہ ان کا شوہر ان کو مارتا پیٹتا تھا، کما کے لا کے نہیں دیتا تھا۔ بھوک اور غربت سے چھٹکارے کی خاطر وہ طلاق لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے تو اس وقت بڑے دھڑلے سے کہہ دیا تھا، بھوکی رہ کر بھی عورت کو گزارا کرنا پڑتا ہے، اگر دن رات میاں کی جی حضوری کرتی تو کیا مجال تھی اس کی کہ وہ انہیں طلاق دے دیتا۔ اب مجھے رانی باجی پہ بہت زیادہ رحم آیا۔ دنیا کی سب سے مظلوم عورت یا تو وہ لگی یا میں خود۔ انہوں نے تو ایسے آدمی کے ساتھ بھی 10 سال گزار دیے تھے، کیا میں اتنی گئی گزری ہوں کہ محض 1 سال بھی نہ گزار پاؤں؟ ارے لوگ تو یہی کہیں گے کہ میں ہی بری ہوں۔ لوگوں کی باتیں سوچ سوچ کر میرا دماغ شغل ہونے لگا تھا، لیکن کوئی حل نظر نہیں آیا۔ اسی شش و پنج نے مجھے خرم کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ ثاقب کا وہی معمول تھا، صبح 7 بجے جاگ جاتے اسٹور کا دروازہ کھٹکھٹاتے۔ انہوں نے اسٹور میں ٹیبل فین بھی لگوا دیا تھا، پھر بھی مجھے مچھر تنگ کرتے تھے۔ میں اسٹور سے نکلتی، وہ باتھ روم میں چلے جاتے، ہم ایک ساتھ ناشتے کی میز تک پہنچتے۔ اس دوران ہمارے مابین کوئی غیر ضروری گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ وہ دفتر چلے جاتے اور میں گھر کے کاموں میں یا کوئی رسالہ یا ٹی وی دیکھنے میں مگن ہو جاتی۔ کبھی کبھار میں ثاقب یا تائی امی کے ہمراہ اماں کے گھر چلی جایا کرتی تھی، 1-2 دن رہ کر واپس آ جاتی، یا کبھی ثاقب کے ساتھ جا کر اسی وقت لوٹ آتی۔ گاڑی میں وہ بالکل بھی کوئی بات نہیں کرتے، میں ہی کچھ بولتی تو ہوں ہاں میں جواب دے دیتی۔ مجھے اس خاموشی سے وحشت ہونے لگی تھی۔ میں تو ان کے خفگی بھرے تاثرات کے باوجود بولتی رہتی، کچھ نہیں تو ڈرامہ یا فلم کی سٹوری ہی لے کر بیٹھ جاتی۔ طلاق کے مسئلے کی بات کرتے مجھے خوف آتا تھا، کئی بار سوچتی کہ کچھ کہوں، لیکن پھر چپ ہو جاتی۔ ان کی خاموشی کو کچھ اور لوگ بھی محسوس کرنے لگے تھے۔ اماں نے بھی پوچھا تھا، ثاقب کو کیا ہوا، بہت خاموش رہنے لگا ہے؟ پہلے تو اتنا کم گو نہیں تھا۔ اوہ اماں خام خواہ فکر مند ہیں، کچھ نہیں ہوا، شادی کے بعد بندہ میچور ہو ہی جاتا ہے۔
اماں وغیرہ اس توجہ پر مطمئن ہو جاتے۔ شادی کو 6 ماہ ہو گئے۔ بھابھی، اماں اور تائی امی نے دبے دبے لفظوں میں کہنا شروع کر دیا کہ شادی کو 6 ماہ ہو گئے اور اب تک یہ تو خدا بہتر جانتا ہے۔ میں لاپرواہی کا مظاہرہ کر دیتی، گو کہ 6 ماہ میں مجھے بلا جھجک اس طرح کی باتوں کا جواب دینے کی عادی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تائی امی تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے پر بضد ہو گئی۔ ایک دن انہوں نے بے دھڑک ثاقب سے کہہ ڈالا، اپنی بیوی کو لے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میری اور ثاقب کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے ملی اور گڑبڑا کر پلٹ گئیں۔ جلدی کس بات کی ہے؟ مجھے اتنی جلدی بچوں کے جھنجھٹ میں پڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ثاقب نے ذرا ہچکچاتے ہوئے کہا اور پھر نظریں ملائے بغیر کمرے سے نکل گئے۔ اس لمحے مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں اپنی وجہ سے سب کو دکھ دے رہی ہوں۔ ارے اس کو شوق نہیں تو کیا ہوا، ہمیں تو پوتے پوتیوں کو کھلانے کا شوق ہے۔ بہو تم ہی مناؤ اس کو، پاگل ہے یہ تو، اگر ان کی یہی ضد ہے تو یہی صحیح۔ میں نے ذرا جھجکتے ہوئے امی کو منانا شروع کیا، مبادا کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو سارا معاملہ کھل جائے۔ 2 ماہ کے بعد اچانک ثاقب کا ٹرانسفر آرڈر آ گیا۔ انہیں اگلے ہی ہفتے حیدرآباد شفٹ ہونا تھا۔ کمپنی کی طرف سے 1 کمرے کا گھر بھی ملا تھا۔ کانٹریکٹ صرف 1 سال کا تھا۔ کوئی بھی باحوصلہ بیوی شوہر کے بغیر اکثر و بیشتر اتنا عرصہ گزار سکتی ہے، لیکن میں تو اڑ گئی کہ میں ثاقب کے ساتھ حیدرآباد جاؤں گی۔ مجھے ڈر تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں اگر میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو میرا کیا ہوگا۔ گھر والوں نے بھی میری حمایت کی۔ نئی شادی ہوئی ہے، 1 سال تمہارے بغیر کیسے گزارے گی، اسے لے جاؤ، تائی امی اور تایا ابا نے قطعی لہجے میں کہا۔ ان سب پریشانیوں میں مجھے خرم کو سوچنے کا اس قدر کم ملتا کہ مجھے تھوڑا تھوڑا بھولنے لگی تھی۔ آخر اس رجائی نے بھی تو پلٹ کر خبر تک نہیں لی تھی۔ اس کے آنے میں صرف 4 ماہ کا وقت باقی تھا۔ مجھے اس کے لوٹ آنے سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کیا وہ مجھے طلاق یافتہ کو اپنا لے گا۔ میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ میری شادی محض ایک معاہدہ ہے، اس بے وفا کے انتظار کا ایک نیا طریقہ ہے۔ وہ تو شاید مجھ کو بھول بھال گیا تھا۔ اللہ، میں اپنی وجہ سے کتنے لوگوں کو پریشان کروں گی۔ میرے اتنے پیارے پیارے ساس سسر اور اتنی معصوم سی نند، ہمارے تعلقات میں دراڑ پیدا ہوگی اور یہ لوگ مجھ سے نفرت بھی کرنے لگیں۔ کیا میں سہ پاؤں گی؟ نہیں، مر جاؤں گی میں۔ مجھے تو تائی اماں، تایا ابا اور سبھی سے بہت محبت ہوگی، شدید محبت، کیونکہ میرے پاس تھوڑے کا تو پیمانہ ہی نہیں تھا۔ ثاقب کے ساتھ جانے پر بس ضد تھی، لیکن سب کی حمایت کے باوجود وہ مجھے لے جانے پر راضی نہیں ہو رہے تھے۔ میں بھی ضد پر آ گئی، بس میں تو آپ کے ساتھ حیدرآباد ضرور جاؤں گی۔ وہ سامنے کھڑے تھے، میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آخر کیوں؟ اگر میں یہاں رہی تو کہیں امی مجھے اس سے آگے مجھ سے کہا نہیں گیا، لیکن وہ سمجھ گئے۔ اوہ، یہ وجہ ہے، میں تو سمجھا تھا۔ خیر، راز فاش ہو جانے سے اتنا ڈرتی ہو تو یہ سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جانتی ہو، وہاں صرف 1 کمرہ ہے، وہاں کوئی اسٹور بھی نہیں ہے۔ اس پر ستم یہ کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ بھی نہیں ہے، انہوں نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ تم کو محض 4 ماہ تو رہنا ہے، گزارا کر لو کسی طرح بھی۔ سب سے زیادہ برا مجھے ان کا 4 ماہ کہنا لگا تھا۔ موقع ملتے ہی اس کمٹمنٹ کا تانا دینے سے باز نہیں آتے۔ ہفتے کے روز بھی میں بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ یعنی تم نے پورا ارادہ کر لیا ہے؟ میں نے امی سے کہا کہ آپ مجھے خود اپنے ساتھ لے جانے پر بضد ہیں، آپ پلیز میری بات رکھ لیجیے گا۔ تمہاری بات رکھتے رکھتے تو میں ادموا ہو چکا ہوں، لگتا ہے جان لے کر چھوڑو گی، وہ غصے میں کہہ کر گاڑی میں جا بیٹھے۔ تائی امی، تایا ابا اور سبھی سے بچھڑتے ہوئے مجھے بہت رونا آیا۔ اتنے دن میں آپ لوگوں کے بغیر کیسے رہوں گی، میں تو مر جاؤں گی، میں نے تائی امی سے لپٹ کر کہا۔ ہاں، ثاقب نے جو کہہ کال گیا تھا وہ 100% طنزیہ تھا۔ میں جل بھن کر راکھ ہو گئی، لیکن کچھ کہا نہیں۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ہم حیدرآباد روانہ ہوئے۔ کافی آگے تک جانے کے بعد بھی میں آنسو ہی خشک کرتی رہی اور ہلکی ہلکی سوسو کی آواز بھی نکل رہی تھی۔ اتنا تو تم شادی کے روز رخصتی کے وقت بھی نہیں روئی تھی۔ میرے ماں باپ کے ساتھ ہی یہ ڈرامے بازیاں کیوں؟ شاید حسب معمول میرے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے، لیکن براہ راست ہمدردی سے چپ کرانا بھی تو باعث توہین تھا۔ میں ڈرامہ تو نہیں کر رہی، مجھے سچ مچ رونا آ رہا ہے، میں نے تنک کر کہا۔ ہاں، شاید یہ بھی سچ ہو سکتا ہے، کیونکہ رخصتی کے وقت تو تمہیں یقین تھا کہ تمہیں 1 سال کے بعد واپس لوٹ کر جانا ہی ہے، لیکن یہاں سے چلے جانے کے بعد تو جان بوجھ کر جلانے والے انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا، جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ آپ بار بار مجھے اسی ایک بات کا تانا کیوں دیتے ہیں؟ کیا کرنے کے لیے؟ اور کوئی بات نہیں رہ گئی؟ جواب میں وہ چپ ہو رہے اور ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا۔ ارے بند کیوں کر دیا؟ اتنا اچھا گانا تھا، تمہیں تو غمگین گانے پسند ہونے چاہیے، کیونکہ رنج و ہجر کے عالم میں ایسے ہی گانے سننے میں مزہ آتا ہے۔ وہی مخصوص طنزی انداز تھا، مگر مجھے اچھے نہیں لگتے یہ گانے۔ خرم کی یادوں میں ڈوب کر سنو گی تو بہت لطف محسوس ہوگا۔ ثاقب، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، آج کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہے تھے وہ۔ ویسے میں نے تمہیں کبھی خرم کی یاد میں نینا برساتے نہیں دیکھا۔ پہلے تو تم دل کا غم دل میں چھپا کر نہیں رکھتی تھی۔ ہاں، محبت بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ چلو اچھا ہوا تمہیں خود کو نہا رکھنے کا طریقہ تو آیا۔ جی ہاں، محبت بہت کچھ سکھا دیتی ہے، میں کیوں اپنے جذبوں کو عیاں کرتی پھروں ہر ارے غیرے کے سامنے؟ میں نے جان بوجھ کر سلگانے کے لیے کہا۔ اتنی دیر سے خامخواہ فضول بول رہے تھے۔ بھلا بتاؤ، اگر خرم مجھے
اب زیادہ یاد ہی نہیں آتا تو اس میں میرا کیا قصور؟ اس نے بھی تو کوئی خیر خبر نہیں لی، تو میں کیوں اس بدتمیز کو یاد کروں؟ او آئی سی، تیر بالکل نشانے پر بیٹھا تھا، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، کچھ دیر سنبھلنے میں لگی۔ میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں۔ کیا؟ میں نے امی کے لیے نئی بہو کا انتخاب کر لیا، تم سے جان چھوٹتے ہی اسے اس گھر میں لے آؤں گا۔ تم سے زیادہ خوبصورت اور سلیقہ شار لڑکیاں میرے گھر کو جنت بنا دے گی۔ اتنی سمجھدار اور سوگر لڑکیاں بہت نصیبوں والوں کو ملتی ہیں۔ ان کا انداز مجھے محض بناوٹی ہی لگا، وہ یقیناً جھوٹ بول رہے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں جلوں گی؟ ارے تم کیوں جلو گی؟ تم کوئی اس کی سوتن تھوڑی ہوگی، تم تو میری زندگی کا ایسا ڈرامہ ہو جسے میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اداکاری کرنی پڑ رہی ہے۔ میری موجودگی میں بھی وہ مانتی کیوں نہیں؟ میں نے اسے سب کچھ سچ مچ بتا دیا کہ ہمارے ماں بہن یہ شادی محض ایک معاہدہ ہے۔ کیوں یہ سب بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا الٹی سیدھی رائے قائم کر رہے گی۔ ارے تم تو اسی طرح بہیو کر رہی ہو جیسے سچ مچ کی بیوی ہوتی ہو۔ دیکھو بھولنا مت، ہمارا صرف 1 سال کا کمٹمنٹ ہے جس میں صرف 4 ماہ باقی ہیں۔ یاد ہے مجھے، میں نے تپے ہوئے انداز میں ان کی بات کاٹ کر کہا۔ سارے راستے ہمارے درمیان اسی طرح کی کاٹدار گفتگو ہوتی رہی۔ وہ مسلسل مجھے اس اندیکھی سوتن کے نام سے جلاتے رہے اور مجھے کچھ کیوں بہت زیادہ جلن ہو رہی تھی۔ ڈھلتی شام کے وقت ہم حیدرآباد پہنچے۔ کمرہ مختصر تھا، سامان بھی زیادہ بھرا ہوا تھا۔ ڈبل بیڈ، 4 سنگل صوفے، فریج، میز، الماری، ٹیبل فین، شوکیس، سب کچھ اسی کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ کچن بھی اتنا مختصر تھا کہ بندہ اندر سو بھی نہ سکے۔ سامنے جو گیلری تھی وہاں سونا بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ اسی گیلری کے ارد گرد دوسرے لوگوں کے کمرے تھے۔ آتے ہی پہلے میں نے کپڑے الماری میں سیٹ کرنے شروع کیے۔ کمرے کی سیٹنگ بدلنے کا بھی سوچ رہی تھی کہ اگر سلیقے سے سامان رکھوں تو میرے سونے کی جگہ تو بن ہی جائے گی۔ کیا فائدہ سیٹنگ بدلنے کا؟ 4 ماہ بعد تو تمہیں چلے ہی جانا ہے۔ میری بیڈ کھسکوانے کی التجا پر انہوں نے انتہائی لاپرواہی سے کہا۔ میں سلگ کر رہ گئی، خود ہی کھسکانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اتنی نازک اور بیڈ اتنا بھاری تھا، میں تھک گئی، لیکن بیڈ ٹچ سے مس نہ ہوا۔ جلانے والی مسکان کے ساتھ وہ ضروری کھانے پینے کی اشیاء خریدنے بازار چلے گئے۔ 1-2 صوفے بھی چاروں سنگل والے ڈلوائے ہیں۔ بدتمیز انسان نے، اگر ان 4 کی جگہ ایک لمبا والا صوفہ ہوتا تو کتنا اچھا رہتا۔ میں سوؤں کہاں؟ میز بھی اتنی چھوٹی سی ہے۔ مزید سوچنے کے بعد میں تھک ہار کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ سفر کی تھکن شدید تھی، اس لیے آنکھیں لگ گئیں۔ دروازہ بند کرنا بھول گئی۔ اٹھیے میڈم، انہوں نے میرا بازو ہلایا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئندہ دروازہ اندر سے بند کر لیجیے گا، یہاں قریب کافی لوگوں کے گھر ہیں اور تقریباً سب ہی سے میرے دفتری مراسم بھی ہے۔ کیا کہیں گے لوگ کہ میری بیوی اتنی غیر محتاط ہے؟ انہیں کیا پتا کہ یہ جز وقتی بیوی ہے؟ میں جواب دینے کی بجائے ان کے ہاتھ میں پکڑے شاپرز لے کے کچن میں چلی آئی۔ میں ابھی رات کے لیے تو یہ لے آیا ہوں، کل سے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ ضروری اشیاء میرے خیال میں تھی جو میں وہ لے آیا، اگر کم ہو تو بلا جھجک کہہ کر مانگ سکتی ہو۔ خادم آپ کا شوہر ہے، خواہ 4 ماہ ہی صحیح اس طرح گزارا کرنا پڑے گا۔ آخر میں وہ طنز کرنے سے باز نہ آئے۔ میں نے برتن زور سے پٹکے، منہ سے کچھ نہ بولی۔ کھانا پلیٹوں میں نکال کر لے آئی۔ مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میرے ساتھ کھانا تو کھا سکتے ہیں۔ میں نے میز پر پلیٹیں رکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کھا ہی لینا چاہیے، تھکن کا احساس بہت زیادہ ہے، نیند تو بہت آ رہی ہے۔ وہ میرے مقابل براجمان ہو گئے۔ ایک ہی پلیٹ میں ہم نے کھانا کھایا۔ عشاء کی نماز نہیں پڑھنی ہے کیا؟ ابھی سے سو جائیں گے؟ ایک تو وہ کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے اور مجھے یہ بالکل بات پسند نہیں تھی۔ ہاں صبح فجر سے پڑھوں گا، آج تو تھک گیا ہوں۔ وہ سستی سے بیڈ پر لیٹ گئے، پتہ نہیں کیا جواب دیں گے اللہ کو۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے سامان اٹھا کر کچن میں داخل ہو گئی۔ باہر آئی تو وہ آنکھیں موندے لیٹے تھے۔ میں صوفے پر بیٹھ کر اذان کا انتظار کرنے لگی۔ یقیناً بہت تھک گئے ہوں گے، اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد آتے ہی بازار چلے گئے تھے۔ بیچارے تھکے تھکے سے سوئے وجود کے بکھرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے کا دل چاہا۔ پھر میں نے فوراً سر جھٹک دیا، اذانیں بھی ہوگی۔ میں نے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہو چکی تو آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں اور بیڈ کے علاوہ سونے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں زمین پہ ہی صوفے کی پٹی سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی، آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ شاید ابھی پوری طرح نیند کی وادیوں میں گم نہیں ہوئے تھے وہ، اس لیے میرے غش کھاتے وجود کو دیکھ کر بولے، یہاں تو کوئی اسٹور روم نہیں ہے؟ غالباً زیر لب مسکرا رہے تھے۔ میں کیا کروں؟ میں نے بے چارگی سے کہا، مجھ پر اعتبار کرنا پڑے گا، بیڈ خاصا وسیع ہے۔ مجھے جھجکتے ہوئے بیڈ پر ہی آنا پڑا۔ وہ رخ موڑ کر لیٹ گئے۔ ہیں تو مرد ہی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اتنی دیر سے جو نیند نہیں آ رہی تھی اڑ گئی۔ ایک ہی کروٹ پر لیٹے لیٹے گردن بھی درد ہونے لگا۔ وہ تو بے خبر سو چکے تھے۔ ہائے اللہ، یہ تو نیند میں ادھر ادھر ہوتے ہیں تو ویسے ہی بیڈ کے بالکل کنارے پر ذرا جو پیچھے کھسکی دھڑ سے نیچے گر گئی۔ میز کا کونا زور سے لگا۔ ہائے اوئی، مجھے اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ اٹھ کر بیڈ کی دوسری طرف جا لیٹی جہاں پہلے وہ تھے۔ اس کشمکش میں نیند آ گئی۔ تقریباً رات کے 3 بجے ہوں گے جب مجھے اپنے اوپر بھاری چیز کا احساس ہوا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو یہ ثاقب کا بازو تھا۔ وہ بہت گہری نیند اور بے خبری کے عالم میں تھے۔ میں چاہتی تو ہاتھ جھٹک بھی سکتی تھی،
لیکن مجھے یہ بنا بہت لطیف سی محسوس ہوئی. میں اپنے دل میں گدگدی سی محسوس کرنے لگی تھی کہ انہوں نے اسی نیند میں اپنا بازو اٹھا کر رخ موڑ لیا. نہ جانے مجھے کیوں لگا کہ میں پھر سے تنہا ہو گئی ہوں. تھوڑی دیر قبل محسوس ہونے والی خوبصورت بات نے مجھے پھر سونے نہ دیا. میں اس انتظار میں آنکھیں کھولے لیٹی رہی کہ ثاقب کی قربت خواہ بے خبری میں ہی صحیح دوبارہ مجھے پکارے گی، لیکن ایسا نہ ہوا. حتیٰ کہ فجر کی اذانیں ہو گئیں. میں نے بیٹھ کر ان کے بازو کو زور سے ہلایا. نماز پڑھیں گے کیا ہیں؟ انہوں نے آنکھیں زور زور سے ملی، جمائی لی اور پھر حیرانی سے بولی، تم اس طرف کیسے آ گئی؟ کھسک کھسک کر نیچے جا گری تھی، اس لیے اٹھ کر ادھر آنا پڑا. میں نے ذرا خفگی سے کہا. اوہ، انہوں نے بمشکل اپنی مسکان کو روکا. آئی ایم سوری. پھر سنجیدگی سے کہا. اٹس اوکے. میں نے بڑی روانگی سے کہا. ایک لمحے کے لیے تو وہ بھونچ کا رہ گئے. نو اٹ از ناٹ اوکے. وہ اٹھ کر واش روم میں چلے گئے. اٹ ہیز بین اوکے. ان کے جانے کے بعد میں نے واش روم کے بند دروازے کو دیکھ کر قاطعیت سے کہا. وہ صبح بڑی عجیب سی تھی. مجھے اپنی شخصیت میں تبدیلی محسوس ہو رہی تھی. ناشتہ تو میں کب کا تیار کر چکی تھی. جب وہ تیار ہو رہے تھے میں ٹکٹکی باندھے انہیں تکتی رہی. لمبا چوڑا وجود، سانولی سلونی رنگت سے تواناک بھوری بھوری آنکھیں، چہرے پہ بلا کی سنجیدگی اور بردباری. بلیک پینٹ، آسمانی شرٹ اور ٹائی میں وہ بڑے خوبرو لگ رہے. کتنے بجے گھر واپس آئیں گے؟ تم کہو تو دیر سے آیا کروں گا. میری موجودگی تمہیں گوارا تو ہوگی نہیں. آپ میری بات کا جواب ہمیشہ الٹا ہی کیوں دیتے ہیں؟ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ میں اکیلی یہاں بور ہوتی رہوں گی. میں تو پہلے ہی تمہیں ساتھ لانے پہ انکاری تھا. ہر بار غلطی تم کرتی ہو اور ساتھ میں مجھے بھگتنا پڑتا ہے. ساری رات سونے دیا نہ خود سوئی. جانے کس گناہ کی سزا ہو تم. اللہ کتنے جھوٹے ہیں. ساری رات تو خراٹے لیتے رہے. فجر کے وقت اٹھنا برا لگ رہا ہوگا. مجھے بڑا غصہ ہے. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ہر وقت تانے سننے کو ملتے رہتے ہیں. تم جب چاہو میں تمہیں زندگی سے آزاد کر سکتا ہوں. پھر خوشی خوشی رہنا اپنے خرم کے ساتھ. یہ لفظ اپنے خرم تڑپا گیا. آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گیا. خرم خرم خرم. کیا یہ ضروری ہے کہ آپ میری زندگی کی ذرا سی بھول پر ہر وقت یہ نام میرے سامنے دہراتے رہیں؟ خرم نہ ہو، میری سوتن ہو گیا. اتنی بڑی غلطی تو نہیں ہے یہ جس کی آپ اتنی سزا دیتے ہیں مجھے. محبت غلطی ہوا کرتی ہو، غلطی پہ سزا ہی ملتی ہے. تمہاری غلطی کی سزا میں بھی بھگت رہا ہوں. جانے کب جان چھٹے گی اس عذاب سے. وہ اسی طرح غصے میں بھناتے ہوئے دفتر چلے گئے. ناشتہ بھی نہیں کیا. اتنی پریشانی مجھے زندگی بھر میں کبھی نہ ہوئی تھی جتنی اس بار ہوئی. پڑوس والے بھی عجیب لوگ تھے، ملنے بھی نہیں آئے تھے. سارا دن گھر میں بور ہوتی رہی. رات کو بھی وہ دیر سے آئے. اس وقت رات کے 9 بجے تھے. آتے ہی سونے لیٹ گئے. کھانا شاید باہر سے ہی کھا کر آئے ہوں گے. ایسے بھی کیا بے رخی یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم نے کھانا کھایا یا نہیں. میں بھی انتقاماً بھوکی سو گئی. صبح میرا وجود بخار میں پھنک رہا تھا. جسم کی درد کی وجہ سے مجھ سے ہلا تک نہیں جا رہا تھا. ناشتہ کیا خاک بناتی اسی بخار کی وجہ سے. شاید مسلسل اعصابی تناؤ تھا. ہلکی ہلکی کپکپاہٹ ہو رہی تھی. او مائی گاڈ، کیا ہوا تمہیں؟ انہیں مجھے دیکھ کر ہی میرے بخار کا اندازہ ہو چلا تھا. میرے ضبط کے بندھن تو ویسے ہی بہت کمزور تھے. آنکھیں جل تھل بہنے لگی. انہوں نے پریشانی سے ماتھے پہ ہاتھ رکھا. اف، اتنا تیز بخار ہے تمہیں؟ کچھ دیر سوچتے رہے. پھر فریج سے ٹھنڈا پانی نکالا، برف ملا کر سر پر پٹیاں رکھنے لگی. خود ہی چائے بنائی، ٹیبلٹ دی. پتہ نہیں کب سے تمہیں اتنا تیز بخار ہوگا. مجھے جگا ہی دیتی. مجھے ان کی یہ پریشانی بہت اچھی لگ رہی تھی. دل چاہا میں یوں ہی بیمار رہوں اور ان کی توجہ کا مرکز رہوں، خواہ اس کے لیے مجھے بستر مرگ پر ہی کیوں نہ جانا پڑے. وہ مجھے دوپہر تک قریبی کلینک لے گئے تھے. آپ نے کھانا کھایا؟ میں نے. او دھیان ہی رہا. تم یہ دودھ ختم کرو، میں کچھ نہ کچھ کھا ہی لوں گا. پہلے تم تو ٹھیک ہو جاؤ. میری علالت نے ان کے لہجے کو نم کر دیا. 4-5 دنوں میں انہوں نے روز شام کی سیر کروائی. رات کو بار بار جگا کر پانی مانگتی، کبھی کمبل مانگتی. بیچارے فوراً اپنا کمبل میرے حضور پیش کرتے تھے. بڑا مزہ آ رہا تھا. ان سب باتوں میں مجھے روزانہ انجیکشن لگوانے پڑے تھے اور بازو شل ہو گئے تھے. سنیے، مجھ سے بال نہیں سلجھ رہے ہیں. میں برش ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہی. کیوں؟ انجیکشن لگوانے کی وجہ سے بہت درد رہنے لگا ہے. پلیز ذرا مدد کر دیں. کھلا رہنے دو. مجھے دفتر سے دیر ہو رہی ہے. پلیز ثاقب. انہیں ناچار آنا پڑا. میرے ہاتھ سے برش لے کے میری پشت پر پڑے بال سلجھانے لگی. آہستہ دھیرے دھیرے انہوں نے بال سلجھائے. مجھے معلوم تھا وہ بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں. بال بھی تو میرے قیامت کے لمبے اور گھنے تھے. کس طرح بناؤں؟ یوں ہی سادہ سی چوٹی بنا دے. وہ عجیب طرح سے بال سمیٹنے لگی. کیا مصیبت ہے؟ بڑی مشکلوں سے بال سمیٹ کر چوٹی کی شکل دی اور جان چھڑائی. آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر مجھے خود ہی ہنسی آ گئی. کیا ہوا؟ انہوں نے آگے آ کے مجھے دیکھا. مجھے تو ایسے ہی بنانی آتی ہے، خود ہی درست کرتی رہنا. وہ بھی ہنس پڑے کیونکہ چٹیاں کافی مضحکہ خیز لگ رہی تھی. نہیں ایسی ویسی کہاں ہے، اچھی خاصی تو ہے. روز روز بنائیں گے تو پریکٹس ہو جائے گی. یہ پریکٹس تم اپنے خرم کو کروانا، میرے کرنے کے لیے اور بھی کئی کام ہیں. آفس سے بھی لیٹ ہو چکا ہوں. کیا جواب دوں گا سر کو؟ کہہ دیجیے گا کہ بیگم کے بال بنا رہا تھا. میں نے ان کا طنز نظر انداز کر کے خوش دلی سے کہا. لگتا ہے اب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے. میں جس انداز میں بول رہی تھی اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل کہاں تھا. اور ڈاکٹر کی رائے بھی مثبت تھی. اگر عمر بھر اسی دڑبے میں بند رہی تو بیمار ہو جاؤں گی. عمر بھر کہاں، صرف 4 ماہ ہی تو ہے. انہوں نے وہی راگ گلاپنا شروع کر دیا. میں خاموش رہنا ہی
बेहतर समझा। मज़ीद झगड़ा होने का इम्कान था। वो दफ्तर चले गए। हम दो अफराद का काम बिल्कुल ना होने के बराबर था। सारा दिन मुझे इंतज़ार की सूली पर लटकना पड़ता। ज़्यादा वक्त इसी कमरे के दरो दीवार से सर टकराते गुजरता। उन्हें शायद मेरी तन्हाई का एहसास था, इसलिए शाम को जल्दी आने लगे। कभी कभार आउटिंग के लिए ले जाते, वो भी उस दिन जब घर पे फ़ोन करने का दिल चाहता। दो चार इधर उधर की बातें होती। जब तक शाम का खाना बनाती, वो किसी किताब के मुताले या टेलीविज़न के प्रोग्राम में मगन रहती। उसी रूटीन के मुताबिक 2 माह का अरसा गुजर गया। जो दिन गुजरते जा रहे थे, मैं साकिब के करीब होती जा रही थी, बल्कि यूँ लगता था कि मैं उनके बगैर अब एक दिन भी नहीं गुजार पाऊँगी। उनके दिल में मेरे लिए किस किस्म के जज्बात थे, ये तो मुझे मालूम ना हो सका, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि उस रोज़ अम्मी की नई बहू वाली बात महज मुझे जलाने के लिए की गई थी, क्योंकि बाद में उन्होंने इस मौजू पर कोई बात नहीं की, और मैं भी क्यों पूछती। एक दिन उन्होंने खुद ही मुझसे कहा कि हम कराची चलते हैं, तुम्हें घर वाले याद आ रहे होंगे। खुद उन्हें भी तो सब लोग याद आने लगे थे। मैं फ़ौरन मांगी, क्योंकि मुझे बाकी सब घर वाले, ख़ुसूसन सुबह बहुत याद आ रही थी। अक्सर तो घर वालों की को याद कर करके मेरे आंसू निकल आते थे। ताई अम्मी अचानक हमें देखकर कितना खुश होंगी, और सुबह तो झूम ही उठेगी। अच्छा हुआ आपने पहले से इतला नहीं दी, ज़बरदस्त सरप्राइज़ होगा उन सब के लिए। अल्लाह, इतनी खुशी हो रही है, मुझे संभाले नहीं संभल रही। मैं हमेशा की तरह अब मैं जज्बात का खुल्लम खुल्ला इजहार करी थी। साकिब ने गाड़ी ड्राइव करते हुए मुझे देखे बिना कहा, 2 माह में तुम्हारा ये आलम है, सारी उम्र के लिए छोड़ दोगी तो क्या करोगी। वो ऐसे मौक़ों पर ही तंज फरमाया करते थे जब मैं खुश होती थी और घर वालों को याद कर रही होती थी। मैं चुप हो गई। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे पास, उन्होंने कुछ देर बाद कहा। कैसी खुशखबरी। मैंने उसी तरह बुझे लहजे में पूछा। तुम्हारा खुर्रम अमेरिका से वापस आ गया है। क्या। मुझे लगा उन्होंने मेरे सर पे बम फोड़ा दे मारा हो। आपसे किसने कहा। तुम्हारे लिए ये खुशखबरी काफ़ी नहीं जो तुम मज़ीद सवालात कर रही हो, उन्होंने उसी अंदाज से में कहा। मेरा दिल पूरी तरह लरज़ने लगा। मुझे तो खुर्रम के लौट आने की खबर से खुश होना चाहिए, लेकिन एक अजीब से ख्वाब ने मुझे अपने घेरे में ले लिया। सारे रास्ते मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। चुपके चुपके आने वाले आंसू को दुपट्टे से खुश करती रही, लेकिन जब कराची पहुंचकर ताई अम्मी के सीने से लगी तो मेरे ज़ब्त के बंधन टूट गया। अरे पागल हो गई हो क्या। ताई अम्मा मेरे इस तरह बुरी तरह रोने पर परेशान होगी। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती ताई अम्मा, वादा करें आप मुझे यहाँ से कभी नहीं जाने देंगी। मैं तो आप लोगों के बगैर मर जाऊँगी। मैं कहीं भी जाना नहीं चाहती, मैं हमेशा यहीं रहना चाहती हूँ। ताई अम्मा मुझे जीने दें, मुझे अपने से कभी जुदा ना करें, मैं उनसे लिपट कर कह रही थी। हाँ बस अब मैं तुम्हें साकिब के साथ नहीं जाने दूँगी, उन्होंने मुझे बहलाया। मैं काफ़ी देर बाद चुप हुई। सुबह इस कदर खुश हो रही थी कि मेरे आगे पीछे फिर रही थी, बार बार मुझे अपने साथ लगा लगा कर चूमती। अगली शाम को ही साकिब काम की वजह से हैदराबाद रवाना हो गए। आपको खाने पीने की बहुत परेशानी होगी, मैंने फ़िक्रमंदी से कहा। उन्होंने रुखाई से जवाब दिया, अब तो मुझे आदी हो जाना चाहिए, आगे चलकर भी तो सब कुछ मुझे ही करना है। मेरे दिल पर एक घोंसा पड़ा। पहले जब मैं स्टोर में होती थी तो मुझे इतनी कोफ्त नहीं होती थी। शायद अब मैं साकिब की खुशबू की आदी हो चुकी थी, इसलिए पिछली रात मुझ पर भारी गुजरी। वो तो हैदराबाद चले गए, लेकिन मेरी रूह अपने साथ ले गए। हमारे कमरे की छत अभी तक सजी हुई थी, किसी ने सजावट उतारने की ज़हमत ही नहीं की। उनके जाने के बाद 2 दिन मैंने इस कमरे पे हुकूमत की। मुझे लगा मुझे यहाँ के ज़रे ज़रे से इश्क हो गया। उन सब के बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। कुछ दिन बाद वासिफ मुझे लेने चला आया कि तूबा, अम्मा और अब्बा बहुत याद करते हैं। अम्मी ने भी इजाज़त दे दी। अगली जुमेरात को तो वैसे भी साकिब आ जाते, क्योंकि ख़ुद मैंने उनसे कह दिया था कि वो जुमेरात को मुझे लेने आए ज़रूर। अब तुम जाके क्या करोगी। अभी हमारे माहदे में 2 माह बाकी हैं, मैंने फ़ौरन कहा। ठीक है, जहाँ इतना बर्दाश्त किया वहाँ कुछ दिन और सही। मादे के दिन ख़त्म होने वाले थे और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं इतनी चुप चुप रहने लगी थी कि सभी हैरान हो रहे थे। रूबा कितनी बदल गई है अम्मा, वासिफ ने हैरानी से कहा। अम्मा अब्बा बहुत खुश थे, मुझे देखकर बहुत प्यार किया। तूबा ने खूब आवभगत की। बच्ची तो बहुत कमज़ोर हो गई, तबीयत तो ठीक रही। वहाँ हैदराबाद में कुछ खाने को नहीं मिलता था क्या। अम्मा बार बार मुझे देख कर कहती। हाँ, रंग भी दब गया, इसका पहले कितनी फेयर हुआ करती थी। वासिफ ने सबसे ज़्यादा मेरी तब्दीलियों को महसूस किया। मैंने बात बदलने की खातिर पूछा, आप इसकी शादी कब कर रही हैं। मैंने वासिफ की तरफ इशारा किया। हाँ, लड़कियां तो देख ही रही हूँ। अम्मा ने कहा, हमारी सुबह है ना, बात अच्छी है। मैंने अपना ख्याल पेश किया। लो जी, उनकी एक और अच्छी में इजाफा हो गया। बहन मेरी वो भी पी के देश सुधार जाएगी, उससे इश्क मत फरमा बैठना। तू बचाए के ट्रे लिए चली आई। इश्क तो मुझे वहाँ के चप्पे चप्पे के से है। सुबह तो जीती जागती लड़की है। अपनी लाडली भाभी से मिलने नहीं जाओगी अरूबा। वासिफ ने हंसते हुए कहा। हाँ जाऊंगी, मगर बाद में भी मूड नहीं। मैंने चाय का कप ट्रे से उठाकर होंठों से लगाया। पहले तो 2 घंटे बर्दाश्त नहीं करती थी, हर रोज़ दौड़ दौड़ कर चली जाती थी। शादी के बाद तुम बहुत बदल गई हो। तूबा की बात पे मैं मुस्कुरा दी। पहले की बात और थी, अब की बात और है। मैं तो बिल्कुल पागल हो रही थी। मोहब्बत और मुँह का फ़र्क नहीं जान पाई थी।
لیکن لگتا تھا اب یہ فرق واضح ہونے لگا ہے۔ میں ہی نہیں، بہت ساری لڑکیاں پاگل ہوتی ہیں یہ جانے بغیر کہ محبت کیا ہے، اور محبت کے دعوے کر بیٹھتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیز کے بغیر ہم جی نہیں پائیں گے، کہ ہمیں عشق ہے، لیکن عشق ہوتا کیا ہے یہ ہم جانتے ہی نہیں۔ انسان کے اپنے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو شدت سے محسوس کرتا ہے اسے بلانا چاہے تو بلا بھی سکتا ہے۔ اگر ہم پھر بھی یہ نہ کہیں کہ یہ ناممکن ہے تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ وقت بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ خصوصاً لڑکیوں کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، جذباتی بالکل نہیں ہونا چاہیے، کہ جذبات بہت دکھ دیتے ہیں۔ اگر ہر شخص جذبات پہ قابو پانا سیکھ لے تو وہ کبھی دکھی نہ ہو۔ میں پرسوچ انداز میں بولے گئی۔ وہ تینوں حیرانی سے مجھے دیکھے گئے۔ ارے کیا عجیب عجیب فلسفے بول رہی ہے اماں کی بات پر میں بے ساختہ مسکرا دی۔ اس ثاقب بھائی کے رنگ میں پوری طرح سے رنگ گئی ہے اماں، طوبیٰ نے شاعر سے کہا۔ میں کھل کر مسکرائی اور پھر سرسری سا پوچھا، آس پڑوس میں تو سب خیریت ہے نا؟ ہاں شکر خدا کا، سب ٹھیک ہے، اماں نے عام سے لہجے میں کہا۔ لیکن جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی وہ نہیں پتا۔ اور تو کوئی خاص خبر نہیں، لیکن ایک ضرور ہے، خرم امریکہ سے لوٹ آیا، واصف نے کہا۔ پھر طوبیٰ بولی، پتہ ہے اس نے امریکہ میں شادی کر لی، اب تو وہ اپنے ممی پاپا کو اپنے ساتھ امریکہ لے جانے آیا ہے۔ شادی؟ طوبیٰ کے جملے نے دھماکہ کیا۔ چائے چھلک کر میرے کپڑوں پر گر گئی۔ میں جلدی سے واش روم میں گھس گئی، پھر میں اپنی قمیض بھی دھوتی رہی اور آنسو بھی۔ اب کیا ہوگا اگر ثاقب نے سچ مچ طلاق دے دی تو میں کیا کروں گی؟ خرم نے بے وفائی کیوں کی مجھ سے تو انتظار کرنے کا کہا گیا تھا اور خود شادی رچا کے چلا گیا۔ افسوس بھی ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ اب اگر ثاقب نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ ان کے تو تیور ویسے بھی بڑے خطرناک ہے۔ اللہ، اتنا بڑا داغ میرے دامن پہ لگ جائے گا۔ چائے کے دھبے تو دامن سے دھل سکتے ہیں، لیکن دامن کا یہ داغ، ہائے میں تو مر ہی جاؤں گی۔ اوف، میری عقل پہ پتھر پڑ گئے تھے۔ میں کافی دیر تک آنسو بہاتی رہی، پھر منہ دھو کر باہر آ گئی۔ رات کے کھانے کے بعد میں اور طوبیٰ چھت پر چلے آئے۔ ٹہل کر ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، بلکہ میں تو چپ تھی، وہی زیادہ بول رہی تھی۔ میرا قطعی موڈ نہیں تھا، طبیعت بہت بوجھل ہو رہی تھی۔ صرف طوبیٰ کا دل رکھنے کے لیے اس کے ساتھ یہاں چلی آئی۔ لگتا ہے تمہیں ثاقب بھائی کی یاد آ رہی ہے محترمہ کا؟ صرف 2 دنوں میں یہ حال ہے، کہاں تو مری جاتی تھی کہ میں شادی نہیں کروں گی، جان دے دوں گی۔ اس نے میری خاموشی پر جل کے کہا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ ہنستے ہنستے میری نگاہ سامنے والی چھت پہ گئی، جہاں کی کمرے کی لائٹ ابھی بھی آن ہوئی تھی اور کوئی کھڑکی میں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ بلا شبہ خرم تھا اور ہماری ہی جانب متوجہ تھا۔ کتنا بدل گیا تھا وہ، بہت سوبر لگ رہا تھا، رنگ بھی پہلے سے نکل گیا تھا۔ مجھے بہت برا لگا، بے وفا کہیں کا۔ چند ثانیوں کے بعد میں نے نیچے کی راہ لی۔ طوبیٰ میرے اچانک نیچے چلے آنے پہ چراغ پا ہو رہی تھی۔ اتنا مزہ آ رہا تھا ٹھنڈی ہوا میں۔ پہلے تو تم ہر وقت چھت پہ چڑھی رہا کرتی تھی، بلاتے تھے تب بھی واپس نہیں آتی تھی۔ پہلے مجھے ہواؤں میں گھلے زہر کا اندازہ نہیں تھا، میں نے بڑے عجیب سے لہجے میں کہا۔ پھر تنبیہی انداز میں بولی، دیکھو زیادہ چھت پہ مت جایا کرو، ہماری گھر کی چھت کی دیواریں بہت چھوٹی ہیں اور زمانہ بہت خراب ہے۔ طوبیٰ کے پلے یہ باتیں نہیں پڑ رہی تھیں۔ ٹیلی فون کی بیل بجی، میرا دل زور سے دھڑکا، کیونکہ مجھے یقین تھا یہ فون کس نے کیا ہوگا۔ دل خوشی کے مارے نہیں، خوف سے دھڑکا۔ طوبیٰ میرے لیے ملک شیک بنا دو۔ سیٹر کھانے کے بعد میں نے فون ریسیو کیا۔ ہیلو عروبہ، میں خرم بول رہا ہوں، پہچانا؟ کیوں نہیں، میں نے ذرا طنزیہ لہجے میں کہا۔ شکر ہے، ورنہ تمہاری وفا نے جو دھچکا لگایا ہے اس کے بعد مجھے اس کی بھی امید نہیں تھی۔ وہ میری شادی پہ چوٹ کر رہا تھا۔ میں نے بھی فوراً کہا، اپنی وفاؤں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم نے میرا انتظار کیے بغیر شادی کیوں کر لی؟ تم نے مجھ سے انتظار کا کہہ کر شادی کیوں کر لی؟ میں نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، مجھے بھی تم سے یہ امید نہیں تھی، اور میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ جب ممی نے خط میں تمہاری شادی کی اطلاع دی تو جو طوفان مجھ پہ گزرا وہ میں ہی جانتا ہوں۔ ایسے میں ماریا نے مجھے سہارا دیا تو میں نے ممی پاپا کی اجازت سے اس سے شادی کے لیے، جانتے ہوئے کہ تم شادی کر چکی ہو، میں کس ساس پر بیٹھا رہتا؟ اس کا کہنا بھی وجہ تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ میں نے یہ شادی صرف ایک کمٹمنٹ کے تحت کی تھی؟ میں تو اس کا انتظار کرنا چاہتی۔ میں اب کیا صفائی پیش کروں خرم، تم کو اعتبار نہیں آئے گا اور اب تو بالکل بیکار ہے۔ پھر بھی اتنا ضرور کہوں گی کہ میں بھی غلطی پر تھی اور تم بھی مرد ہو، تم پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن میری تو زندگی بھی تباہ ہو سکتی ہے، اس کے ذمہ دار تم نہیں میں خود ہوں۔ اور میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ بار بار بیل بجتی رہی، لیکن میں نے ریسیور اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ اب اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب نہ تو وہ کچھ کر سکتا تھا، نہ میں پہلے بھی فائدہ تو کچھ نہیں تھا بلکہ نقصان ہی تھا۔ میری تو عقل پر پتھر پڑ گئے تھے۔ مگر اب میرا کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب سوچ کر میں لرز اٹھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، اس سے پہلے اپنی جان دے دوں گی۔ میں کرسی پر ٹھہر گئی۔ جمعرات کو ثاقب کے آتے ہی میں نے واپسی کے لیے بیگ تیار کر لیا۔ کیا مطلب؟ تم پھر سے میرے ساتھ چلو گی؟ اور نہیں تو کیا، اس بار میں اپنی اصلی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کرتی تو کام نہیں بنتا۔ کیوں؟ اب تو خرم آ گیا ہے، مجھے پتا تھا وہ یہی کہیں گے۔ آ گیا ہے تو کیا ہوا؟ میں نے لاپرواہی سے کہا۔ ہوا کیوں نہیں کچھ، بس اب معاہدہ ختم ہونے والا ہے۔ ارے واہ، آپ تو میری بیوقوفی کو دل پر لے کے بیٹھ گئے۔ میں نے خفگی سے کہا۔ مقصد کیا ہے تمہارا؟ یہی کہ میں آپ کے ساتھ کل حیدرآباد جانے والی ہوں۔ میں تو نہیں لے کر جاؤں گا، میں تو جا کر دکھاؤں گی۔ ظاہر ہے جہاں شوہر ہوگا وہیں بیوی رہے گی۔ میں نے تائیمہ سے بھی کہہ دیا ہے، وہ کیوں اعتراض کریں گی؟
ہم دونوں بہت دیر تک اس موضوع پر بحث کرتے رہے۔ حل یہ ہی نکلا کہ میں فی الحال تو ان کے ساتھ جاؤں گی۔ رات کو اسٹور کی بجائے میں جب بیڈ پر سو رہی تھی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ میں نے بھی ضدی لہجے میں کہا، میں وہاں نہیں سو سکتی، اتنے بڑے بڑے مچھر کاٹتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ تو میں کیا کروں؟ آپ چپ چاپ سو نہیں سکتے؟ میں نے تند لہجے میں کہا تو بھنا کر رخ موڑ کر لیٹ گئے۔ ساری رات میں نے انہیں جی بھر کے تنگ کیا۔ اروبا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اسپرنگ لگوا کر آ گئی ہو کیا اپنی اماں کے گھر سے؟ انہوں نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ اوہ سونے دے، مجھے کیوں ستا رہے؟ رات کے 2 بجے آپ خود جو اتنا پریشان کرتے تھے وہاں حیدرآباد میں نے کسمسا کر کہا، حالانکہ مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ وہ غصے میں اٹھ کر صوفے پر جا سوئے۔ اتنا تو مجھے پتا ہے، نیند انہیں بھی ہرگز نہیں آئی تھی۔ گھر میں سب لوگ مزید روک رہے تھے۔ میں نے کنکھیوں سے ثاقب کو دیکھتے چڑھانے والے انداز میں کہا، میں تو یہی چاہتی ہوں لیکن ثاقب نہیں مان رہے۔ نہیں، میں مان سکتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، انہوں نے تنک کر کہا۔ دیکھا، ابھی سے غصے کا یہ حال ہے، میں اگر ساتھ نہ گئی تو مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ بڑی ادا سے کہتے ہوئے میں تائی اماں سے الوداعی گلی ملی، صبح کے گال پہ پیار کی اور ساڑی کا پولیس سنبھالتی فرنٹ ڈور کھول کے گاڑی میں آ بیٹھی، تپے تپے چہرے سمیت وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوئے اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں نے بال جان بوجھ کر کھول رکھے تھے جو اڑ اڑ کر ان کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے۔ اپنی زلفوں کو سنبھالو، کہیں ایکسیڈنٹ نہ کر بیٹھو۔ تو کیا ہوا؟ ساتھ جیئیں گے، ساتھ مریں گے۔ شٹ اپ، انہوں نے جھٹکے سے سڑک کے درمیان گاڑی روکی۔ یہ بتاؤ تمہارا خرم تمہیں ملا کہ نہیں؟ میں کیوں کسی ایرے غیرے سے ملنے گئی تھی؟ میں کیوں کسی ایرے غیرے سے ملنے لگی؟ میں نے برا مناتے ہوئے کہا۔ انہوں نے بھنا کر مجھے دیکھا۔ میں جان بوجھ کر یوں شرمائی جیسے بڑی بار آپ کا مظاہرہ کیا گیا ہو۔ خام خواہ ساڑی کا پلو ٹھیک کیا۔ دیکھو، تم یہ ادائیں کسی اور کا دکھانا، مجھ پر ان کا جادو نہیں چلنے والا۔ جب وہ لوٹ آیا ہے تو پھر تم یہ سب حرکتیں کس لیے کر رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں کب طلاق کے پیپرز بھجواؤں؟ ان کے لہجے نے مجھے اندر تک کاٹ کر رکھ دیا۔ میں خود پر مشکل قابو پاتے ہوئے بولی، ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ مجھ میں کیا کمی ہے جو آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا تو ان کا حیران پریشان ہونا لازمی تھا۔ میں طلاق دینا چاہتا ہوں یا تم خود لینا چاہتی ہو؟ چاہتی تھی لیکن اب نہیں، سمجھے آپ؟ وہ معنی خیزی سے بولے، یعنی خرم نے شادی شدہ عورت کا ساتھ نبھانے سے انکار کر دیا؟ جی نہیں، میں نے خرم کو ٹھکرا دیا کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے صاف جھوٹ بولا، لیکن یہ محبت والی بات بالکل سچ تھی۔ محبت کی تو تم خرم سے بھی کہتی رہی ہو۔ او ہو، خرم خرم خرم، آپ کبھی خدا کا نام بھی لے لیا کریں۔ دیکھیں، اب اگر یہ نام میرے سامنے آیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ انہوں نے مضحکہ اڑایا۔ کال کی پکی ہوتی تو اب تک 1000 بار جان دے چکی ہوتی۔ آپ کے لیے تو سچ مچ دے سکتی ہوں۔ پیچھے کی ہارن کی آوازوں پر انہیں گاڑی سٹارٹ کرنی پڑی۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ گھر سے ایسے نکلے کہ رات 2 بجے تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں یہاں بالکل تنہا تھی۔ خدا کے حضور گڑ گڑا کے معافی مانگنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ سجدے میں گری رو رہی تھی، یا اللہ میری اتنی سی خطا کی اتنی بڑی سزا نہ دے، مجھے معاف کر دے اللہ، میں ثاقب کے بغیر مر جاؤں گی۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی کہ دروازہ بجنے کی آواز پر میں دوڑ کر گئی۔ کون؟ میں نے ڈبڈبائی آواز میں پوچھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ پتہ میں کس قدر پریشان رہی۔ انہیں میرا والہانہ پن ایک آنکھ نہیں بھایا۔ شکل بگاڑتے ہوئے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور پھر لمبی تان کر سو گئی۔ اتنا تو مجھے پتا تھا کہ وہ نیند میں ہرگز نہیں تھی۔ ثاقب، آپ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ میری چھوٹی سی غلطی کی سزا بہت دے رہے ہیں۔ میں کئی لڑکیاں اپنے شعور کی غیر پختگی کے باعث اس برائی کی مرتکب ہو جاتی ہیں اور محض انفیچویشن کو محبت سمجھ لیتی ہیں، جو در حقیقت گمراہی اور بے راہ روی ہے۔ میری غلطی یہ ہے کہ میں نے صاف صاف آپ کو بتا دیا، کیونکہ میں تو اپنے آپ سے بھی جھوٹ نہیں بول پاتی۔ مجھے سچ کہنے کی عادت ہے۔ میں اپنی پہلی والی غلطی پہ بہت پشیمان ہوں، کیونکہ میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں۔ قسم سے وہ محبت نہیں تھی ثاقب، یہ محبت ہے۔ محبت بہت مختلف شے ہے، یہ مجھے اب پتہ چلا۔ آپ کے توسط سے میں سب سے محبت کرنے لگی ہوں، امی، ابو اور صبحی سے۔ اگر آپ نے مجھے طلاق دی تو میں برباد ہو جاؤں گی، میرے ساتھ کتنے سارے دل ٹوٹیں گے۔ یہ سب میں نے پہلے ہی سوچا ہوتا تھا، کتنا اچھا تھا۔ آپ چاہتے تو مجھے سمجھا سکتے تھے، لیکن آپ تو مجھے طلاق دینے پہ بس ضد ہیں۔ آپ جہاں مجھ پہ اتنے احسان کیے وہاں ایک اور کر دے، مجھے اپنی زندگی سے مت نکالیں۔ قسم سے میں آپ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی، بس آپ مجھے اپنے نام پہ زندہ رہنے دیں۔ آپ جہاں چاہیں گے میں آپ کی شادی کروا دوں گی، اف تک نہیں کروں گی، مگر مجھے طلاق مت دیجیے گا۔ میری آواز بھرا گئی، وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ کچھ تو جواب دیں، کچھ تو بولیں۔ دیکھیے، اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں مر جاؤں گی، خودکشی کر لوں گی۔ آپ کہتے ہیں نا میں محض لفاظی کرتی ہوں، ان میں صداقت ہوتی تو میں کب کی مر گئی ہوتی۔ میں اس بار واقعی مر جاؤں گی، سن رہے ہیں نا آپ؟ میری دھمکی پر بھی وہ نہیں ہلے۔ میں غصے سے اٹھی اور دوسرے لمحے ان کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ خود مرنے سے پہلے میرا گلا گھونٹ دو اور کتنا ستاؤ گی؟ وہ تعصب سے گردن ہلانے لگے اور پھر بے بسی سے بولے، تم بہت پاگل لڑکی اور اپنے ساتھ ساتھ
کلیاں سی کھیل اٹھی تھی، میں یہ جملہ سننے کی نہ جانے کب سے منتظر تھی، لیکن میں نے جملہ مکمل ہونے نہیں دیا، اپنا دایاں ہاتھ ان کے لبوں پر رکھ دیا۔ اب کبھی دماغ خراب نہیں کروں گی، آپ جو کہیں گے وہی کروں گی، آپ کی ہر بات مانوں گی، آئی سویئر۔ وعدہ؟ انہوں نے دھیمے اور تھکے سے لہجے میں پوچھا۔ پکا وعدہ؟ ان کے لب مسکان کے لیے پھیلے۔ ابھی وہ کچھ کہنے والے تھے کہ میں نے گھبرا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ ہاں، ابھی وعدہ کیا ہے، میں جو کچھ چاہوں گا وہی کرو گی۔ تم پھر بے ایمانی کر رہی ہو ظالم لڑکی۔ ان کی ورافتگاہ نگاہوں میں جھانکنے کی تاب نہ لاتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ خوابوں کے بھیانک طلسم کدہ کے سفر کے بعد تعبیروں کی یہ صورت بڑی پرسکون اور اطمینان بخش تھی۔ سوچ رہی تھی اگر ثاقب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میرا کیا انجام ہوتا۔ اس کے ساتھ اس بہت ہی پیارے اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔